हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं परसोना में आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं शुरू से ही फ़ैन हूँ और जब हम टीवी लाउंज में ड्रामाज रिव्यू करते हैं और अक्सर हम ये डिस्कस करते हैं कि कहीं उनका काम रिव्यू करते हुए एक पर्सनल बाइस तो ऐड नहीं हो रहा और मुसलसल हम देख रहे होते हैं कि कोई गलती ऐसी हो कि पकड़ी जाए और फिर हम उस पर बात करें ताकि लोग हम पे एलिगेशन ना लगाएं। लेकिन आज तक पिछले 3 सालों में हमसे कोई गलती पकड़ी तो नहीं गई। आई थिंक आप लोग जान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नादिया अफगन की। नादिया अफगन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरसलान? मैं अभी तक स्टार स्ट्रक पोजीशन में हूँ कि मैं जब छोटा था, जब मैंने शाशलिक देखा था तुम तब थे शाशलिक वाले? तुम नहीं पैदा हुए होगे। नहीं, लेकिन मुझे याद है। अच्छा, नहीं मैं 94। अच्छा ठीक है, याद है। और वो मेरे ख्याल में वो हर एज गैप के लिए था कि कोई हर एज ग्रुप के लिए था कि कोई भी देख सकता है वो शो। और उसमें गाने आने बजने और उसमें फिर नाचना ये वो, तो तब से मैं आपका फैन हूँ। और आज मेरे लिए ये एक यू कैन से कि माइलस्टोन है कि आप मेरे सामने बैठी हैं और हम बातें करें। मैंने कभी ये शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लिटरली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड और थैंक यू फॉर द ऑनर। मैं तुम लोगों का जब से चैनल शुरू हुआ था कुछ अरसे बाद ही जब नज़र आना शुरू हुआ, जैसे इंस्टा पे एक आपका एल्गोरिदम बन जाता है तो कुछ चीज़ें जो आप बहुत लाइक करते हो, मैं तुम लोगों की पोस्ट वगैरह और चीज़ें देखा तो मैं कहती थी अच्छा ये दोनों बच्चे अच्छे हैं, ये दोनों मज़े की बातें करते हैं, सेंसिबल बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। और अच्छी चीज़ जो मुझे तुम लोगों की लगी कि तुम लोग खुल के क्रिटिसाइज़ भी करते हो। जो चीज़ नहीं अच्छी वो नहीं अच्छी, यूँ नहीं होता ना कि ना बातों को घुमा फिरा के शुगर कोट करके नहीं। अच्छा, सो आई यूज दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लाइक एंड आई इवन मैसेज यू गाइज। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम लोगों के जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, ये सब कुछ अच्छा लगता है। और तुम दोनों की आपस की जो एक केमिस्ट्री भी है ना कि हाँ नहीं एक जो है वो ज़रा दूसरी साइड पे होता है, इट्स अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट ऑलवेज। मैं समटाइम्स मेरा थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो सबको ही आता है, वो हमको खुद भी आता है। मैं आज जो है ये इंटरव्यू यूजुअली तो एज अ होस्ट नहीं लेकिन एज अ फैन कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम जब मैं आपका मतलब इंटरव्यू हमने प्लान किया था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मैंने देखा कि बहुत सारा ऐसा काम आपका कभी डिस्कस ही नहीं हुआ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने एज अ फैन मिस की, उन चीज़ों के बारे में भी कभी बात नहीं हुई। वो भी हम आज डिस्कस करेंगे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले जो मैंने डिस्कस करना है वह शाशलिक का सारा आपका एक्सपीरियंस। मैंने ये पूछना है कि जैसे उस टाइम तक आप उसमें जो गाने यूज़ करते थे वो लॉलीवुड के सारे नए पुराने गाने हैं, तो आपको आइडिया होता था उन गानों का कि आप म्यूज़िक लवर थी उस टाइम पे कि नहीं? अच्छा, इसमें ना जो शाशलिक का पूरा क्रेडिट जो है ना वो मैं सरमद को दूंगी, बिकॉज सरमद के अब्बा फिल्म्स में काम करते थे, उनका एक स्टूडियो था और वहाँ पे एडिट होता था। तो फिल्मों के ट्रेलर्स, पंजाबी उर्दू फिल्मों के सारे ट्रेलर्स जो थे वो सरमद के खूसर साहब के स्टूडियो में आया करते थे। और सरमद हालांकि उसमें जीसी में पढ़ रहा था, साइकोलॉजी पढ़ा था, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के उसने एडिट सीख लिया था और वो सारे ट्रेलर जिसे काटना कहते हैं ना, टीजर और ट्रेलर काटना, तो वो सरमद क्या करता था। एंड सरमद वाज ऑलवेज लाइक इनटू फिल्म्स और गाने और म्यूज़िक और स्पेशली हमारा जिसे लॉलीवुड कहते हैं हम उनका, ऑफ कोर्स इंडियन सिनेमा ऑल्सो। तो सरमद वॉज द वन जिसने मुझे पाकिस्तानी सिनेमा से इंट्रोड्यूस करवाया, पाकिस्तानी म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाया। ऑफ कोर्स हम सुनते थे बट लेकिन वो जो सही पंजाबी गाने और ये सब कुछ था ना, ये सरमद वुड ऑलवेज लाइक कम अप विद दीज थिंग्स। और स्क्रिप्ट भी जाहिर बात है वो लिखता था, फिर उसको पता होता था कि मैंने कहाँ क्या डाला। इवेंचुअली आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 50-60 एपिसोड्स फिर हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी गाने भी डालने, जो पॉप म्यूजिक आ गया फिर वो भी डालने शुरू किया, तो वो मुझे कुछ पता होता। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इट वॉज सरमद who brought this music into life। मैं कभी सिनेमा नहीं गई थी as such to watch a पंजाबी फिल्म, तो विद सरमद वी यूज्ड टू गो। हम लोग जाके जो फिल्म लगा करती थी हम जाके फिल्म भी देखा करते थे, वीकेंड शो भी देखा करते थे, गाने भी रिपीट करवाते थे सिनेमा में। थिएटर भी मैंने पहले दफ़ा जाके पंजाबी थिएटर जो है हमारा लाहौर का जो है वो मैंने सरमद के साथ देखा। इरफान साहब कहते थे अच्छा ये वाला अच्छा है, ये वाला नहीं देखो, ये वाला देखो, तो हम लोग जाके देखा करते थे। सो द म्यूज़िक वॉज ऑल सरमद एंड इट इज स्टिल लाइक सरमद की बहुत नॉलेज है म्यूजिक की। लेकिन वही ना कि हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लॉलीवुड की, जिनके पास इंफॉर्मेशन जो आर्काइव्स हैं उनके बारे में लोगों को नहीं पता। हाँ। शाशलिक जैसा शो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम इंडियन शोज देखते हैं, वो आज भी अपने शोज में लग जा गले
وہ حسینہ زلفوں والی, لیکن ہمارے لالی ووڈ کے گانے کہیں نہیں بجتے. ایون جب انڈین گانے بھی یہاں آئے تو تب بھی نہیں بجتے تھے شوز میں. بالکل اجازت بھی نہیں تھی, ایک تو سینسر پالیسی بھی تھی اور ابھی بھی ہے. بٹ یہ ہے کہ شاشلک میں, اور پھر جو بیسٹ بات تھی نا وہ یہ تھی کہ ایک سچویشن سوچنا اور پھر اس سچویشن کے اوپر گانا نکال لینا, اور سرمد ہر دفعہ ہر سچویشن پہ ایک گانا نکال لیتا تھا. سو اٹ واز اے لاٹ آف فن بیکاز بڑے بڑے گانے تھے, کچھ تو ہم نے سنے ہوئے بھی تھے ریڈیو پہ یا اماں سنا کرتی تھی, تو پھر وہ جب ہم نے ان کے اوپر, اور ایک ہمارا بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ سب سے اچھا سنک کون کرے گا گانے کے اوپر, لپ سنک کرنا ہوتا تھا. تو میں بڑی اس کے اوپر اپنے آپ کو نا ہیروئن سمجھتی تھی کہ میں بیسٹ لپ سنک کرتی ہوں, اور آئی تھنک میں کرتی بھی تھی. کمو بہت اچھا کرتی تھی. نہیں نشی ایک وائب تھی. ہاں, تو کچھ ہمارے ایکٹرس تھے جو کہ بہت ان کو پرابلم ہوتی تھی لپ سنک کرنے میں یا سانگ کرنے میں, جس میں ہماری مندانہ بھی تھی. مندانہ ہمیشہ لائنیں بھول جاتی تھی, تو ہمیشہ کچھ الٹا بول رہی ہوتی تھی. سو اٹ یوزڈ ٹو بی فن, اٹ یوزڈ ٹو بی فن. شاشلک میں یہ لپ سنک اور یہ چیزیں, یہ ساری ایک فلم کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو کبھی فلم آفرز آئی تھیں اس وقت؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اتنا مجھے شوق تھا کہ میں شان کے ساتھ فلم کروں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا, جب آپ آئیں 2001-2002 میں, جب آپ کو فیم ملا, اس سے پہلے تو آپ فیملی فرنٹ میں بھی تھیں, تو تب تک پاکستان میں کیبل آ گئی تھی, ٹھیک ہے, اور انڈین چینلز آ گئے تھے, اور بہت سارا کام جو نئے چینلز آ گئے تو کراچی میں شفٹ ہو گیا. ایک سرٹن پیریڈ ہے 2002 اور 2006-07 کے درمیان کا, وہاں نادیہ افغان بہت زیادہ ویزیبل نہیں ہے. I think no, I was working, میں کام تو کر رہی تھی, but I was doing sitcoms. میں نے بہت دیر کے بعد, ارسلان میں نے بہت دیر کے بعد قدم رکھا اپنا ٹورڈ سیریس ایکٹنگ, یا سیریس کام مجھے ملنا شروع ہوا, بیکاز میں نے شروع میں فیملی فرنٹ کیا, پھر میں نے شاشلک کیا, ہو بہو کیا, 1-2-3 کیا, جٹ اینڈ بانڈ میں بھی, اور جو سٹ کام ہوتا تھا آدھا گھر, یا یو نو سلیم شیخ پروڈیوس کر رہا ہوتا تھا, یا سمینہ آپا پروڈیوس کر رہی تھی, یا سرمد وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہوتے, دے ور آل کامیڈیز. سو آئی گیس یو نو کامیڈیز کا ایک ٹائم اور ایک ایرا تھا جس میں ہر وقت صرف ہم لوگ کامیڈی ہی کر رہے ہوتے تھے. سو مے بی اس وقت یو نو سیریلز میں نہیں نظر آتی تھی, بٹ آئی تھنک آئی واز ورکنگ بہت زیادہ. جیسے اب ویزیبل آپ کو ہمیں نظر آتی ہے نا نادیہ ہر جگہ, کیونکہ ارسلان بیکاز یہ بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا ہے میں نے. کل میں تمہیں مزے کی بات, کل میں جوڈی کو, اپنے میاں کو, ہم لوگ واک کر رہے تھے, تو میں نے جوڈی کو کہا جوڈی فائنانسز بہت ڈوب رہی ہیں, تو کیا کرنا ہے اس کا. تو جوڈی نے مجھے کہا آپ دیکھو, میں تو اپنا وہ اتنی نوکری کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جوڈی نے کہا آپ دیکھ لو. میں نے کہا آپ کو آپ کے خرچے زیادہ ہیں. تو میں نے کہا ہاں لیکن کیا کریں جوڈی. تو جوڈی نے مجھے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے. اب میں نے پھر اس سال میں نے صرف شیئر جو آئی ڈریم کا سیریل ہے وہ سائن کیا, اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کچھ سائن نہیں کیا. پچھلے ڈرام لوگ ایک سال میں 20 سیریلز کر لیتے ہیں, اور میں انسان ہوں وہ کہ یو نو میرے پاس اسکرپٹ آتا ہے نہیں بہت برا, یہ کیا بہت بری ماں ہے. ایک تو سارے رولز ہی یو نو دیر آر نو رولز فار اے وومن مائی ایج, اٹ ہیز ٹو بی اے مدر. کوئی بہت مشکل سے کوئی رول ملتا ہے تو آپ وہ کر لیتے ہو. ریسنٹلی آئی ڈڈ پس دیوار بیکاز اس میں وہ ایک پولیس انسپیکٹر تھی, حالانکہ اس کی کوئی آرک نہیں تھی کیریکٹر کی, کہیں نہیں گئی وہ, اس کی کہانی گم ہوگی, بٹ آئی اسٹل تھاٹ کہ یار at least it is different from being you know playing a mother to a hero or a heroine. So the thing is کہ میں بہت کم کام کرتی ہوں, اور اس لیے میں کم نظر آتی. لیکن پچھلے عرصے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سال میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سیریل ضرور کروں گی, اور اچھے والے کروں گی. اب لکلی آئی ڈریمز از پروڈکشن ہاؤس جس میں عبداللہ سیجا ہی از دا اونر, اینڈ عبداللہ سے نا میری بنتی, وہ بہت اچھا بچہ ہے, اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے. اسے بات سمجھ میں بھی آئی جب میں نے اس کو کہا کہ عبداللہ مجھے نا اچھے اسکرپٹس بھیجنا جس میں ایون اف آئی ایم پلئنگ اے مدر آئی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ سم تھنگ ان دا اسٹوری, یو نو. ایون اب جو میں شیئر کر رہی ہوں, رد بہت اچھا کیریکٹر تھا, نیگیٹو تھا, بٹ you know Shaila was always doing something, moving the story ahead. اور پھر اس کا ایک آرک بھی تھا from where she started and then you know eventually realizing کہ وہ کتنی وہ تھی. سو میں بہت پکی ہوں اسکرپٹ کے معاملے میں. ابھی 3 اسکرپٹس, ایک گرین کا آیا ہوا تھا, ایک اور آیا ہوا تھا, اتنے مٹھے اسکرپٹس تھے کہ میں نے کہا کہ نہیں, you know one of the scripts تو was like راجو اینڈ رانی کی پریم کہانی کا چھاپا, راکی اینڈ رانی
کہ چھاپا تھا اس کا. میں نے پڑھا, میں نے کہا یار یہ تو بالکل چھاپا ہے, یو وانٹ می ٹو پلے جے بچن. اچھا ادھر ادھر نہیں, وہ ایکچولی یہ ہے. میں نے کہا نہیں ایکچولی کچھ نہیں ہے, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, ڈونٹ گیو می دس ایکچولی. سو آئی سیڈ نو. سو اس لیے میں اچانک نظر بھی آتی ہوں, پھر اچانک نہیں غائب بھی ہو جاتی ہوں. اچھا نہیں, میں تو اسی ایرا کی بات کروں نا, کیونکہ تب بہت زیادہ انڈین ڈرامے آ گئے تھے, پی ٹی وی دیکھا نہیں جا رہا تھا, بچے وغیرہ آئی تھنک تم لوگ ہی دیکھا کرتے تھے, اور تم لوگوں کے ایج گروپ کے جو چھوٹے بچے تھے یا شاشلک کے جو ایک فالوئنگ تھی وہی دیکھا کرتے تھے. ورنہ ہاں آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ, کیونکہ ہر بندہ تو وہ دیکھ رہا ہوتا تھا. میری اماں خود ہر وقت وہ کیبل کے اوپر بہت اچھا ہوا تھا جب وہ بند ہوئے تھے ڈرامے, because those dramas were atrocious. like میں کبھی کبھی امی دیکھ رہی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی امی یہ پرسوں گر رہی تھی نا ابھی سیڑھی سے, ابھی تک گری نہیں ہے, 3 ایپیسوڈز گزر گئی ہیں اس کے. ایسے ہی تھے, you know and those چھنگ 4-5 دفعہ مر جاتے تھے, پھر زندہ ہو کے واپس آ جاتے تھے, وہ شکل بدل جاتی تھی, وہ کبھی کچھ ہو جاتا تھا. بہت عجیب عجیب ڈرامے ہوتے تھے. وہ کوئی کالی گوری بہنوں کا بھی ڈرامہ تھا, ایک وہ کالی تھی اور بدائی, وہ بھی میں ہر وقت دیکھتی تھی. اچھا نادیہ, میں نے پھر آپ کو دیکھا 2010 میں. میرے لیے آپ کا جو کہہ لیجیے کہ کم بیک تھا میرے لیے, کیونکہ میں ہوں ملتان سے. 2009 میں آیا تھا ادھر لاہور میں. تو 2010 میں ایک دن میں کالج سے تھک ہار کے میں آیا رات کو کچھ دیکھتے ہیں, تو میں نے ایک ٹیلی فلم دیکھی, عید کے دنوں میں آئی تھی, رونق جہاں کا نفسیاتی گھرانہ. یو ہیو نو آئیڈیا میں نے پھر وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کتنی دفعہ دیکھی, اور آج تک کوئی ایسا منتھ شاید گزرا ہو کسی بھی سال میں کہ وہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے وہ نہ دیکھی ہو. پلیز شیئر سم ایکسپیرئنس اس ٹیلی فلم کے, کہ آپ نے سوچا تھا کہ یہ کیا بنا رہے ہیں ہم, یہ کیا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا آؤٹ آف دا باکس تو تھا. وہ ایکچولی 3 ٹیلی فلمس تھی, اور ہم جتنے بھی ایکٹرز تھے وہ ہم نے, آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم آف دا پروڈیوسر, وہ بہت اچھا ہمارا ایکٹر ہی ہے کراچی کا. تو اس نے کال کی اور اس نے کہا کہ نادیہ اس طرح میں 3 ٹیلی فلمس پروڈیوس کر رہا ہوں, تینوں بہت ڈفرینٹ ہیں, فصیح نے لکھی ہوئی ہیں اور مظہر معین جو ہے وہ ڈائریکٹ کرے گا اس کو. اینڈ آئی نو کہ فصیح اور مظہر بہت اچھا کام کرتے ہیں. اٹ واز لائک این آپ انسان ڈھونڈتا ہے کہ آپ ایسے ڈائریکٹر یا ایسے اسکرپٹ جو مجھے پتا تھا فصیح نے لکھا ہوگا تو بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوگی. سو 3 ٹیلی فلمس تھیں وہ, ایک واز کڑکتی بجلیاں, ایک تھی پچھل پیریاں, اور ایک تھی چابک. سو یہ 3 ٹیلی فلمس ہم لوگوں نے اکٹھی سائن کی, اور یہ تینوں ہم لوگوں نے ان اے اسپین آف آئی تھنک 2 months شوٹ کی. ایک مری میں ہوئی, 2 کراچی میں. اینڈ بس سارے وہی لوگ تھے. اسما بھی تھیں اس میں, ہنا دل پذیر بھی تھی, اور ہم لوگوں نے ساروں نے مکس کر کے وہی ایکٹرز کو انہوں نے تینوں میں کیا. اور تینوں کے اسکرپٹ ور انکریڈیبل. آپ کئی دفعہ کام کرتے ہو بہت سارے پیسوں کے لیے, بہت اچھے اسکرپٹ کے لیے, یا نا, یا بہت اچھی کاسٹ, یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے یار یہ چل جائے گا ڈرامہ. بٹ دیٹ واز اے تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ اونلی اینڈ سوللی فار فصیح, بیکاز ہی از این انکریڈیبل پرسن. اور وہ جس قسم کی کہانیاں لکھتا ہے, بلکہ میں نے ابھی اس دن کہا فصیح کہاں غائب ہے, کچھ لکھ کیوں نہیں رہ گیا. ہاں میں لکھ رہا ہوں. اینڈ دا وے مظہر ڈپکٹس اینڈ لائک puts them on screen, that rawness, اور ایک کیمسٹری تھی ایک, وہ سمجھ نہیں لگتا کہ یہ سچ میں بہنیں ہیں, ہے نا. حالانکہ وہ دشمنی تھی تینوں کے رشتوں کا ایشو تھا. لیکن آپ کو شاید یاد ہو کہ نہیں, ایک آپ کا نا کلپ ہے, میں نے ایز اے میم شیئر کیا تھا پچھلے دنوں, دیپیکا پاڈوکون نے نا ایک لائنر سا لگایا ہوا تھا کھینچ کے, اور میں نے کہا نہیں گلے بنفشہ یہ پہلے کر چکی ہے. تو اس کے بعد وہ ڈرامہ کنورٹ ہو گیا قدوسی صاحب کی بیوہ کے فارمیٹ پہ. اچھا مجھے کال آئی اس کے لیے بھی میری کی, کہ ہم اب اس کو سیریل بنا رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی واٹ آئی واز ڈوئنگ ان دوز ڈیز, بٹ آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ آئی سیڈ کہ میری نہیں, آئی کانٹ بی ان کراچی فار سچ لانگ پیریڈز آف ٹائم, اور میں نہیں آ سکتی ہوں. سو آئی کڈنٹ ڈو دیٹ. مظہر کبھی مجھے آیا کہ نادو تم کیوں نہیں کر رہی ہو, میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی مظہر, میں اتنے لمبے عرصے کے لیے نہیں آ سکتی. تب یہ ہوتا تھا کہ ذرا بجٹس بھی کم ہوا کرتے تھے. اب تو ہم ہر ہفتے فلائی کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایکٹرس کو بلا بھی لیتے ہیں. تب بڑا کم ہوتا تھا کہ لاہور سے کوئی ایکٹر جائے, ان کا پھر ہوتا تھا کہ آئے تو اب آپ 3 مہینے یہاں بیٹھ کے جائیں. سو وہ آئی واز لائک آئی ڈنٹ ڈو, بٹ مجھے ہوا بعد میں افسوس کہ آئی شوڈ ہیو ڈن اٹ.
and it became a super duper hit. But a very few people, and शाबाश to you, बड़े कम लोगों को ये बात पता है कि रौनक जहाँ का नफसियाती घराना के बाद कदूसी साहब की बेवा बना था, वो इतना पसंद किया गया था कि फिर उन्होंने सीरियल लिखा उसको. बेस सारी वही थी ना, क्योंकि वो उसमें बस नाम चेंज था. हाँ इसी था. अच्छा 2011 में आया मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट. यूजुअली आपको जो है शहाना आपका एक फेमस कैरेक्टर है ना फ्रॉम सुनो चंदा, लेकिन अगर कोई आपका रियल फैन है ना वो आपको ज़रूर कहेगा ये बात. और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कड़कती बिजलियाँ जो है ना वो नादिया का वन ऑफ हर बेस्ट वर्क है. थैंक यू सो मच. मतलब लाइक आपने कभी देखा है वो ड्रामा? मैंने एक 2-3 दफ़ा देखा. पहली दफ़ा जब मुझे भेजा था मज़र ने देखने के लिए, फिर टीवी पे देखा अम्मा के साथ, और उसके बाद मैंने कहा, लेकिन मुझे उसकी इतनी, मैंने उसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा. उससे ज़्यादा मैंने चाबुक को देखा, बिकॉज चाबुक वाज वेरी इंटेंस. और वो भी एक टॉपिक था जो कि टीवी के ऊपर उस वक्त दिखाना. हैव यू सीन चाबुक? नहीं, मैंने चाबुक नहीं. सो चाबुक इज़ लाइक, मैं उसकी खैर तुम इसकी बात कर लें, फिर हम चाबुक के ऊपर आएंगे. वो भी एक यार अजीब सी कहानी थी जो कि वो चल गया टीवी पे, मुझे नहीं पता कैसे चला, और बड़ी बात थी. और ऐसी कहानियाँ और ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मैं तुम्हें बताऊंगी. सो नहीं, मुझे वो इतना याद नहीं, लेकिन मुझे उसकी शूटिंग याद है. एंड द अमाउंट ऑफ फन वी हैड ऑन दैट. आई रिमेंबर वो जो रिश्ता लेकर आते हैं हसीब भाई और मैं डांस कर रही होती हूँ. और फिर मैं दुपट्टा पहन के फौरन जाके नमाज पढ़ना शुरू. गुड नाइट गुड बाय. रात गई बात गई, गुड नाइट गुड बाय. एंड यू नो सड़क पे खड़े होके लिफ्ट लेना. उसका भी स्क्रिप्ट बहुत डार्क था. हाँ. जो स्टेज आर्टिस्ट के ऊपर, वो लाइफ के ऊपर जो बना हुआ था ना, कि और जो गाने उसमें यूज हुए थे वो सिचुएशनल थे. इतने सिचुएशनल गाने हमारी फिल्मों में नहीं होते. तो जब आपका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो एज पे बना था ड्रामा, क्योंकि स्टेज आर्टिस्ट होती है उनकी ढलती एज के साथ उनको काम मिलना कम हो जाता है. अरसलान, ये बहुत बड़ा इशू है. हमारी बहुत सारी जो स्क्रीन की या थिएटर की जो भी हमारी हीरोइंस होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा डिलेमा है ये कि यू नो जब वो एज करती है तो इट रियली अफेक्ट्स देम. बिकॉज मैं इसमें बहुत सारे लोगों को कसूरवार ठहराती हूँ. अगर आप एक औरत के लिए 20 साल की है, उसके लिए रोल लिख रहे हैं, फिर आप 30 साल की है, जैसे ही वो 30-35 से ऊपर जाती है, आपके पास कोई किरदार ही नहीं है इन औरतों के लिए, यू नो. सो फिर वो हीरोइन बनना और फिर हीरोइन रहना, वो जो है ना, और फिर उस हीरोइन वाली एज से निकलना, और इतनी कम एज होती है औरतों के लिए, जो स्क्रीन एज है वो इतनी कम है. अब आप देखो हीरोज़ हमारे कितने एज के हो जाएंगे. मैं अब यहाँ की तो किसी की बात नहीं करूँगी, कुछ बोलूँगी तो लोग नहीं हम नहीं बात करें, हम किसी की भी बात नहीं करें. लुक एट शाहरुख खान, ही इज गोइंग टू टर्न 60 माशाल्लाह से प्यारा. बट आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, एंड ही कैन कम विद दीपिका. बट शाहरुख की जो एरा की औरतें हैं, हीरोइंस हैं, वो नहीं आएंगी ना. उनको नहीं, उनके लिए कोई इस तरह के रोल्स नहीं दिखे. सो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है फॉर विमेन जो कि मेन पे रही हैं, और फिर नई लड़कियों का आना, और फिर वो उनको हीरोइन बनना, और फिर आपको साइड लाइन कर देना. एक होता है ना दिल. बड़ी डार्क कॉमेडी थी वो एक पॉइंट पे, क्योंकि हिना का कैरेक्टर होता है ना कि वो अपनी एज को याद करके रो रही होती है, और ऊपर से कवा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत प्ले आपका. मैं ज़रूर अपनी ऑडियंस को कहूँगा कि जो आपके फ़ैन हैं वो कड़कती बिजलियाँ एक दफ़ा ज़रूर देखें. अच्छा, कड़कती बिजलियाँ के बाद मैंने एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, फिर जो मेरे लिए एक बड़ा नुमाया काम आपके सामने मेरे सामने जो आया वो था शहरेज़ाद 2012 में. तबिंदा का कैरेक्टर. समटाइम मैं ये एक बात बोलता हूँ कि अपने आप को मनवाने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए होता. क्या चीज़ थी, मतलब तबिंदा की एक स्क्रीन प्रेजेंस थी जब हमने वो देखा. अच्छा, मैंने ना नॉवल भी पढ़ा हुआ है. एक तो पहले मुझे आप यही बताएं कि नॉवल में जिस तरह का वो डिस्क्राइब किया गया है कैरेक्टर, आपको इशू था इससे? क्योंकि वो लिखा हुआ कुछ इस तरह से था कि वो थोड़ी, मैं तुम्हें बड़े मज़े की बात सी है. मैं बड़े मज़े की बात बताती हूँ.
سرمد جو ہے نا اس نے زندگی میں مجھے جب بھی کبھی بلایا نا کسی بھی کام کے لیے تو میں نے اس کو کبھی نہ نہیں کی. میں اکثر سرمد سے ہی بحث کرتی ہوں کہ سرمد شاشلک کے بعد جو ایک آدھ ہم لوگوں نے ڈرامے کی, تم نے جب بھی کوئی فلم بنائی ایکسیپٹ فار منٹو جو کہ سیریل تھا لیکن پھر اس کو فلم میں کہا تم نے مجھے کبھی اپنی فلموں میں کاسٹ نہیں کرتی. میرے اس سے بڑا گلا رہتا ہے اور میرے ارد گرد کے لوگوں کا بھی کہ سرمد آپ کو کیوں نہیں کاسٹ کرتا ہے, کہ کملی میں آپ کو کیوں نہیں کاسٹ کیا, فلانی چیز میں آپ کو کیوں نہیں کاسٹ کیا. ابھی پھر ماشاء اللہ سے فلم بنا رہا ہے تو مجھے اس دن کہنے لگا کہ اس میں نا ایک کیمیو ہے وہ آپ نے کرنا, ذرا برکت ڈال دیں. میں دل میں سوچا میں برکت ڈالنے کے لیے رہ گئی ہوں سرمد. بٹ یہ ہے کہ آئی لو بینگ اے پارٹ آف واٹ ایور, بیچ چھوٹا ہو بڑا ہو, کونے میں کھڑا ہوا ایک درخت ہو, آئی ڈونٹ مائنڈ بیکاز ہی از بریلینٹ اینڈ آئی لو ہم اینڈ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. تو آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو نہ تو نہیں کر سکتے. تو تب آئی ہیڈ گون ٹو کراچی اینڈ میں سرمد کی شوٹ پہ گئی اور سرمد ہیڈ بن لوکنگ فار سمبڈی ٹو ڈو تابندہ. میں نے پڑھا ہوا بھی نہیں تھا اینڈ آئی واز دیر اینڈ آئی ریمبر مائرا کا کوئی سین ہو رہا تھا اینڈ آئی تھنک ہاں مائرا کا سین ہو رہا تھا, مکال بھی آیا ہوا تھا آئی تھنک کوئی ہو رہا تھا. میں ویسے ہی کسی اس کے لیے شوٹ کے لیے گئی تو میں سرمد سے ملنے کے لیے چلی گئی. تو سرمد نے مجھے باہر بلایا اور سرمد نے مجھے کہا سین سے نا سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, مجھے کہتا ہے نادیہ ایک بات بتائیں, اس میں ایک کیریکٹر ہے بہت اچھا کیریکٹر ہے, بہت زیادہ کام نہیں ہے, آپ کر لیں گی. میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ کیا ہے, I didn't ask him and I trusted him and I will always trust what he does and I said کہ ہاں کر لوں گی کیا ہے. سرمد نے مجھے بعد میں تھوڑی سی اس کی بریف دی ہے تو میں نے کہا ہاں سرمد I am fine with it. You see, if you compare me and Mahira, we are two very different looking people. I am pretty in a different way, she is beautiful in a different way and اسی طرح زندگی میں ہر انسان رنگ روپ شکل سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور پھر وہ یونیک ہوتے ہیں اپنے اس کے اندر. I am very confident in my body, in my skin, the color of my skin, how I look, how I am, مجھے اپنے اندر and I think someone needed somebody like that. Because جو اس کا بیکلیش آیا تھا ارسلان, even a solid person like me, there was one night when I sat there and I read the comments, اور تب تو انسٹا بھی نہیں تھا, صرف فیس بک تھا. They had made a شہرزاد کا پیج and I read the amount of hate جو لوگوں نے اپنی زبان سے غلیظ باتیں for تابندہ and then they had forgotten that it was تابندہ. Oh my God. You know, they would not say تابندہ and I forgotten ماہرہ کا نام کیا تھا اس ڈرامے کے اندر, مجھے تابندہ یاد ہے. ٹھیک ہے, so فلک. ہاں فلک. So you know they were not فلک اور تابندہ, they were like Nadia Afghan and Mahira because Mahira people love her, you know, and then people did not understand کہ why did that guy fall for تابندہ because تابندہ ایک نارمل انسان تھی, اس کے کوئی ایشوز نہیں تھے, وہ جو اندر تھی وہی باہر تھی, اس کو لائف میں کوئی فلسفہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا, وہ سیدھی سیدھی بات کرتی تھی and that is why that guy liked her because she had no issues with anything. وہ کلیئر تھی اپنی ہر چیز کے اندر. People started hating me and they said you are Badsurat and Moti and Kali and Flana and Flana and Flana and Flana. I was fine with it. I was like, okay, fine. تابندہ نے جہاں پہنچنا تھا نا تابندہ پہنچ گئی ہے. I remember ہم ایک کچھ سین کر رہے تھے جس میں میں وہ you know اسپرائٹ پیتی ہوئی آ رہی ہوں اور you know وہ میں ویسے ہی پی رہی تھی باہر کھڑی ہو کے. تو سرمد نے مجھے کہا کہ ایکشن, تو میں نے کہا اچھا چلو میں پیتی, تو میں پیتی چلی گئی. It was not in the script and then I threw the bottle in their beautiful house and Sarmad was like Nadia یہ بہت زبردست تھا, بہت مزہ آیا. So you know what I'm saying, but people hated me for it and called me names and I did cry, but then I said یہ میری جیت ہے. Yeah, exactly. یہ میری جیت ہے. If they hate me, good. یہی میرا سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا کریکٹر ہے اور آپ کو اس طرح کا بیکلیش آ رہا ہے تو یہ تو اس کی کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے جو نیگیٹیوٹی دکھانی تھی وہ آپ نے دکھا دی. ہاں, and people love تابندہ. مجھے آج تک لوگ ملتے ہیں and they talk about تابندہ and they say کہ وہ کتنا بیوٹیفل کیریکٹر تھا اور آپ نے وہ کتنا اچھا کیا. فلالیس تھا, مطلب ایفرٹلیسلی آپ نے کیا ہے کہ I loved it. I loved it. مجھے بڑا مزہ آتا تھا وہ کرنے میں بھی, بڑا مزہ. So I trust Sarmad with whatever. Like one of my friends Umar Malik was اس دن بتا رہا تھا, کہنے لگا نادیہ ہمارے ورک گروپ کے اندر نا آپ کے جو 2 جملے ہیں فرام زندگی تماشا جس میں آپ کہیں کیا لاشیں لا کے بٹھا دی ہے, صبح ہم لوگ جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی کلائنٹس آتے ہیں اور وہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہم پھر بھیجتے ہیں کیا لاشیں لا کے بٹھا دی ہے, اس کے اپنے میمز بنائے ہوئے ہیں. صبح لاشیں لا کے میرے سامنے بٹھا دے تو میرے میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے. So yeah, so it's fun. Okay.
इसके बाद आ गए हम एक मंटो पे. आई एम वेरी इमोशनल पर्सन. पहली दफा था कि जब आपकी कोई एक्टिंग देखे मुझे रोना आ गया था. एंड इट वाज लाइक वो जो आपका जो मंटो में पार्ट है हतक वाला, सुगंधी. मैं सिर्फ उसी को देखने के लिए 2 दफा गया. फिर उसके बाद वो फिल्म पता नहीं अब है कहाँ, मुझे तो नहीं समझ लगती. मैं ढूंढता हूं इंटरनेट के ऊपर. काम अक्सर इस तरह गायब से हो जाए. हाँ, वो नहीं मिली. लेकिन इतना ज्यादा इंटेंस मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप करेंगे कैरेक्टर. मतलब बिल्कुल आप लगता था कि आप सुगंधी के कैरेक्टर में हैं. एक वो जो सीन है ना I love that story. मैंने उसको 2-3 दफा पढ़ा. पहले भी पढ़ा हुआ था लेकिन जब वो करने लगे तब पढ़ा. एंड आई थिंक सरमद ने जो स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस की थी और जिस तरह वो उसको स्क्रीन के लिए उसने लिखा था, मैं आई थिंक आई वॉज ऑनर्ड टू प्ले सौगंधी. मुझे बड़े लोगों ने कहा ये कर मतलब वाई आर यू प्लेइंग अ कोठे वाली एंड यू नो व्हाट. एंड आई सेड नो, this is Manto. Who gets an opportunity to be in a Manto story? So Sugandhi was very intense, and I remember like because I felt this empathy for Sugandhi. नहीं, वो नजर आता है करेक्ट. मतलब मैं भी कह रहा हूँ ना कि मैंने 3 दफा जब भी देखा, हालांकि वो फिल्म में थोड़ा सा पार्ट आता है. मैंने फिल्म देखी है, मैंने सीरियल नहीं देखा. मैं हर दफा ही उसमें इमोशनल हो जाता था. जब भी मैं और मेरी खाला 3 दफा गए वो देखने. एक उसमें 3 स्टोरीज थी जो हमारी फेवरेट थी. एक हतक, एक ठंडा गोश्त जो कि उन्होंने की थी यासरा रिजवी और शमून, और एक लाइसेंस जो सवेरा नदीम ने किया था, टांगे वाली. हाँ. तो उसको डिजाइन कैसे, मतलब ये आपका आइडिया था कि ये सारा सरमद का आइडिया था? नो, दिस इज सरमद. दिस इज लाइक यू नो सरमद इज अनदर, वो कोई और किसी और दुनिया का इंसान है. वो जो सोचता है ना उसकी सोच बहुत आगे की. सो दिस वाज ऑल सरमद. एंड ही टोल्ड मी कि यू नो आई वांट दिस कैरेक्टर टू बी लाइक. एंड आई थिंक वो देखता भी है कि कौन किस कैरेक्टर के अंदर सही बैठेगा, you know. And I kind of just loved Sogandhi. I loved her relation and the scene with the dog. Oh, वो जो वही तो एंड है. या सो पता नहीं, मुझे शायद उस वक्त हर जिंदगी में आप एक फेज से गुजर रहे होते हो ना. आई थिंक इन माई लाइफ एट दैट टाइम आई वॉज ग्रोइंग एज अ पर्सन. एक इंसान की ग्रोथ होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी भी होती हैं और आप किसी ना किसी ज़िंदगी में भी अपनी कोई पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहे होते. तो वो आई थिंक वो फिर खुद ब खुद ही इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम अगर आप एक्टर हो कि यू नो यू गेट अ चांस टू इमोट दैट, यू गेट अ चांस टू वेंट एवरीथिंग आउट. So I guess it was during Sogandhi and then again in Kabuli Pulao. I was going through a very bad time with my Abba being unwell and everything. So yeah. वो तो हमारा फिनाले है. जो हमारा फिनाले. Okay. अच्छा. मंटो के बाद जी फिर जो आपका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट काम नजर आया वो था सुनो चंदा. अच्छा, सुनो चंदा इज़ माई फेवरेट. सॉरी सुनो चंदा फैंस. लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वो फार्मूला उससे पहले हम बारात सीरीज में देख चुके थे? आपको लगा नहीं कि ये क्या है, मतलब लाइक कुछ नया तो है नहीं? सो आई एम अ फैन ऑफ बुशरा. बुशरा जी तो मेरी मतलब वो आज से नहीं 50-50 के ज़माने से और तब से मैं बुशरा जी मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ. सो व्हेन आई गॉट दिस मुझे एहसन तालिश ने कहा कि ये है और ये करना है ना दो, यू नो. एंड आई वाज लाइक यार नहीं है क्या, मतलब क्या होगा. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग सुनो चंदा टू बिकम और शहाना टू बिकम अ हिट लाइक दिस, लाइक अ ह्यूज हिट लाइक दिस. बट देन आई थॉट यार इतने अरसे से मतलब पहले मैं कॉमेडी कर रही थी तो फिर मैंने सीरियस करना शुरू कर दिया और मैं काम भी इतना कम करती हूँ और कोई कॉमेडी की भी नहीं है. और आई वॉज लुकिंग फॉर अ ब्रेक टू एक्चुअली डू कॉमेडी. तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा मैं ये कर लेती हूँ. फिर मैंने पढ़ा तो आई काइंड ऑफ लाइक्ड शहाना's कैरेक्टर. आई वाज लाइक, और साइमा ने लिखा बहुत अच्छा था. उसके बाद तो खैर फिर वो सिलसिला ही बन गया कि हर चैनल के ऊपर एक रमज़ान का सीरियल बनेगा और उसमें ज़रूर ये होगा. मतलब मैं काला डोरिया भी नहीं करना चाहती लेकिन फिर मैंने मजबूरन कर लिया. मुझे बहुत फोर्स किया गया था कि यू हैव टू डू इट. सो सुनो चंदा वाज अमेजिंग फन. और नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं फील हुआ कि वो ताकेगी आएगी बारात टाइप का ये वो, बिकॉज साइमा चौधरी was someone completely different and Shahana was someone completely different. Saima Chaudhary was like British return type, yes. London type auntie, and Shahana was like DC, you know. So वो बहुत different characters थे. Okay. Yeah. अच्छा, सुनो चंदा के बाद सुनो चंदा 2
वैसे मैंने देखा सुनो चंदा 1 और 2 आपकी वजह से ही है, जो सच्ची बात है, या इकरा की और फरहान की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत so good. They were so good. Other than that उसमें स्टोरी में मुझे कोई इतना कुछ, आई एम सॉरी बट मुझे कोई इतना No, why you saying sorry अरसलान? देखो सुनो चंदा 1 जो था सीजन 1, आई थिंक उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी. उसका उसके कैरेक्टर्स एंड द वे इट वाज मेड वाज वेरी नाइसली डन, एंड दैट इज व्हाई दे केम टू दिस थिंग कि हमें सीजन 2 भी बनाना चाहिए उसका. When they did, and I think सुनो चंदा से ये सीजन्स वाली बात शुरू हुई है. ट्रेंड सेटर तो था सुनो चंदा, बट सीजन 2 में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, एंड द गुड थिंग मुझे तो बहुत खुशी थी बिकॉज शहाना का कैरेक्टर और अमेजिंग हुआ, और द गुडनेस केम इनटू हर, अच्छी सास का जो एलिमेंट साइमा अकरम चौधरी लेकर आई. सो मेरे लिए सीजन 2 बहुत अमेजिंग था. ओवरऑल आई थिंक द स्टोरी वाज, और वो उसमें राइटर का भी कसूर नहीं था, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा थी उसमें, डायरेक्टर, उसमें प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम. वो इतनी ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल गई थी और इतने ज़्यादा वो मिल गए थे कि यू नो हर जगह वो डालनी शुरू की. तो कई दफ़ा, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, वी हैड टू कट आउट एक्चुअल सीन्स फ्रॉम द स्टोरी. जो साइमा बेचारी एक राइटर है जो रो पड़ती थी बिकॉज एक प्रोडक्ट के लिए, एक यू नो फ़ोन के लिए एक पूरा सीक्वेंस लिखना है, या अब किचन में खाना बन रहा है तो ये इस डब्बे का नाम लेना है, ये कपड़ों का नाम लेना, यू नो हाउ मेनी, कितना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया. तो फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन जा रहे हैं, तो वो जब आप एक्चुअल स्टोरी के सीन्स काट दोगे और फिर उसमें आप ये डाल दोगे तो फिर कहानी का नुकसान तो होगा ना, और कैरेक्टर्स का. अच्छा, काला डोरिया की अभी आप बात करी थी, एक एतराज़ है ऑडियंस की तरफ से. हाँ. आप लास्ट एपिसोड में नहीं थे. हाँ, लास्ट एपिसोड में इसलिए नहीं थे, मैं और ज़ीक्यू, जो कि हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब मेरी और ज़ीक्यू की डेट्स थी, मैंने और ज़ीक्यू ने हॉलीडेज़ बुक की हुई थी, और मैंने भी बाहर जाना था और ज़ीक्यू ने भी बाहर जाना था, और ये हमने उनको 6 महीने पहले से बताया हुआ था कि हम लोगों ने नहीं होना. और जिन दिनों हम लोग थे उन दिनों बाकी एक आध हमारी मेन जो आई थिंक हमारे हीरो नहीं, इन दोनों में से किसी का या एक आध और एक्टर का कोई इशू आ रहा था डेट्स का, बिकॉज उनका कोई और सीरियल था या समथिंग लाइक दैट. तो इन्होंने कहा कि अच्छा जी हम कोई बाद में म्यूचुअल डेट्स कर लेंगे. और एक दिन मुझे ये पता चलता है कि शूट हो रही है, एंड आई एम लाइक कि शूट कैसे, क्यों हो रही है. मैं और ज़ीक्यू, मैंने ज़ीक्यू को मैसेज किया, ज़ीक्यू ने मुझे कहा कि हाँ नादो दे आर डूइंग दिस एंड आई डोंट नो. मैंने कहा वी आर द मदर्स, द होल स्टोरी इज़ कि हम दोनों की लड़ाई है आपस में, इसलिए दोनों घर नहीं मिलते हैं. हाउ कैन वी नॉट बी देयर प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ द, बट वो डेट्स का इशू था, सो दे शॉट द शादी विदाउट अस. हाय गॉड, ये बिजार नहीं है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि आप नहीं थी. हाँ, तो मैंने तो महेश को बोला, मैंने कहा महेश आप इस तरह जाने. महेश ने कहा मैं क्या करूँ यार, मैं इतना बुरा फंस गया हूँ, तो व्हाट कैन बी डन, एंड इट वेंट ऑन एयर. मैंने कहा ठीक है, ख़राब करो ड्रामा. साइमा भी पिट रही थी, सब पिट रहे थे, बट क्या कर सकते हैं. एक्टर्स की डेट्स का बहुत इशू होता है. अरसलान, इट इज़ बिकम, अब बच्चे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और इतने ज़्यादा सीरियल्स में, हालांकि वो दोनों तो इतना करते भी नहीं काम, लेकिन उनके अलावा भी डेट्स का प्रॉब्लम था. इतना लोगों ने इतने ज़्यादा सीरियल साइन कर लेते हैं कि हर जगह हम फंसे होते हैं. यू नो कि अजी उनकी डेट्स नहीं है, वो अब वो अवार्ड्स पे चले गए हैं, वो बाहर चले गए हैं, अब वो यहाँ नहीं है, फलाना नहीं है. तो बेचारे एडीज़ को तो मैं सलाम करती हूँ, और एसोसिएट डायरेक्टर्स को, कि वो किस तरह 4-4 5-5 दिन लेके इकट्ठे वाले सीन्स कर लेते हैं. काला डोरिया में तो बहरहाल मैंने 3 दिन इस तरह की भी शूटिंग की हुई है कि कोई भी एक्टर नहीं है, और मैं बस दीवार की तरफ खड़े होकर सारी अपनी लाइनें बोल दी, बिकॉज कोई और अवेलेबल नहीं है, या वो पता नहीं वो दानिश ने किस तरह किया था. एनीवे ओके. अच्छा, अब बात करते हैं एक आपकी एज अ प्रोड्यूसर साइड की. एक आपने एक शॉर्ट फिल्म आपने प्रोड्यूस की, डार्लिंग. साइम के थैंक्स टू साइम. हाँ, ये उसका वाकया बताएं आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जॉयलैंड भी वहाँ से पैदा होती है. हाँ, तो जॉयलैंड वही क्या है ना, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक जब मैं अपने मेन फीचर बनाने से पहले साइम मेड दिस शॉर्ट फिल्म, and this subject has been very close to Saim's heart, and Saim also, I am so lucky कि मैं Saim को भी जानती हूँ. Thank God वो हमें मोड़ महल पे मिल गया था, where Sarmad was the director, I was the associate, and Saim was the first AD there, and like look at him कि वो बच्चा माशाल्लाह से कहाँ पहुँच गया है, and he's this amazing filmmaker. और उसकी सोच और उसकी जहन जो है, बहुत कम दुनिया में लोग ऐसे पैदा होते हैं.
میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سائم جیسے کوئی 10-15 آ جائے نا یہاں پہ تو ہماری انڈسٹری بالکل چینج ہو جائے گی. Because even when he made Joyland, he made like an incredible film. لوگ مجھے پتہ ہے افسوس کس چیز کا ہوتا ہے ارسلان, کہ کوئی انسان کتنی اچھی نیت سے اور کتنی اچھی سوچ سے معاشرے کا ایک رخ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے, اس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے ہے, از ہی فار دیٹ اور ناٹ فار دیٹ, لیکن جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں ہم ان ریالٹیز سے, ہم ان چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے ہیں, اور ہم ان سب حقیقت جو بھی ہے, جتنی بھی ہیں حقائق, ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف آنکھیں بند کر لیں یا ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور اس کو مار دو اور اس کو غلط ثابت کر دو, نہیں آپ اتنے ریجڈ ہو سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ہی نہیں مانتے. آپ کو نہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں, ہمیں نا بہت اپنے ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا, اپنی سوچ کو, اپنی نظر کو, اور کسی چیز پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یا اعتراض کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. I don't think there was anything in Darling جو کہ ہمارے ارد گرد نہیں ہوتا. 100% اس سے زیادہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھو, آپ نے کسی چیز کو, آپ نے کچھ نہیں کرنا, میں نے اگر چوری, ہم چھوٹی بات کیوں, میں نے اگر چوری نہیں کرنی ہے اور مجھے سکھایا گیا کہ چوری بری بات ہے تو میں چوری نہیں کروں گی. لیکن اگر میرے ذہن کے اندر ہوگا نہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا تو میں چوری کروں گی. 10 لوگ مجھے آ کے کہیں گے چوری بڑی غلط چیز ہے, 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 مجھے اس سے ٹکے کا فرق نہیں پڑے گا اگر میں نے کرنی ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن اسی طرح کوئی بھی انسان کس طرح کا ہے یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ صحیح ہے غلط, ہم وی آر نو بڈی ٹو جج دیٹ. ہمیں نہیں پتہ اس انسان کی جرنی کیا ہے, وہ انسان کہاں سے آیا, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا بولنا چاہ رہا ہے, کیا دکھانا. یو کانٹ. The tragedy with Joyland and Zindagi Tamasha is that people judged Sarmad and these films and Saim even before the films were released, even before they had gone and seen them. اور کیا چیز ایسی ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں یا نہیں دیکھی بھی آپ نے, یا آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد یہ سب کچھ نہیں ہوتا, جب آپ باقی سب بکواس دیکھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کو تھپڑے مار رہا ہے اور طلاقیں ہو رہی ہیں, اور جا رہا ہے آج کل سالیاں جو ہیں وہ بہنوئیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یہ سب آپ کو جائز لگتا ہے, یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن باقی کسی کی اگر کوئی دکھ بھری کہانی ہے, لائک ڈارلنگ میں ہاؤ سیڈ, الینا کا جو کیریکٹر تھا وہ اس کی ریئل زندگی سے تھا. اور اس طرح کی کتنی لڑکے لڑکیاں ہیں ہمارے جن کو ہم دھتکارتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ذرا مختلف ہے یا وہ یونیک ہے اپنے اس کے اندر, اپنے وجود میں. عزت نہیں دیتے ہم انہیں, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا ان کو بھی. ہم کیوں, ہم کون ہیں, who are we, جسٹ بیکاز میں ایک عورت ہوں یا یہ ایک مرد ہے یا یہ ایک مرد ہے, ہم لوگوں کو حق مل گیا ہے کہ جو نہیں ہے اس کے اوپر ہم ہاتھ اٹھائیں یا ہم اس کو ذلیل و خوار کریں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ان کو عزت ہم نہیں دیتے, پھر ان کے لیے عزت دار روزگار بھی نہیں دیتے. سو آئی ایم ویری ہیپی فار الینا کہ یو نو ہر اسٹوری واز ٹولڈ اینڈ دیر آر سو مینی لائک الینا اینڈ دیٹ سائم ہیڈ دا کریج ٹو ڈو دیٹ اینڈ اٹ واز امیزنگ. اب کریکٹر بہت مزے کا تھا اس میں, ہے نا. یہ ایک چیز میں نے کہنی تھی کہ ایک یہ والا کریکٹر ہو گیا ڈارلنگ والا, ایک کڑکتی بجلیاں والا. کوئی ریسرچ کرتی ہیں آپ اس سے پہلے کہ یا میں نے تمہیں بتایا نا, میں نے تھیٹر اتنا دیکھا ہوا ہے اینڈ آئی کائنڈ آف ہیڈ کیمرے سے پہلے تھے. ہاں, تو مجھے نا مجھے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آئی لو, آئی ہیو ڈن تھیٹر مائی سیلف آلسو, not the main stream جو ہمارا ہوتا ہے سنیما, sorry theatre, but I've done theatre and I love being on the stage. So مجھے وہ ایک consciousness نہیں ہے. وہ ایک اسپیشل تھیٹر تھا نا, اور آپ تو بیہائنڈ دا سین کے شوٹ تھے جس میں میک اپ ہو رہا ہے, کیوس مچا ہوا ہے, بڑا مزیدار. کیونکہ وہ اکثر ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں نا جو ہماری اسٹیج آرٹسٹ ہیں, وہ ماحول بالکل ایسے لگتا ہے ہم نے وہ ریپلیکیٹ کیا ہے. تو بیکاز دیٹ واز لائک اگین سائمز ویو, ہز تھاٹ, اس کی سوچ تھی, اس نے وہ سب سوچا ہوا تھا کہ یہ سب کا, اور آف کورس ہمیں بھی آئیڈیا تھا, ہم نے دیکھی ہوئی یہ سب چیزیں, یو نو پیچھے بیک اسٹیج بھی, میک اپ رومز میں بھی جا کے سب سے ہم ملے ہوئے بھی ہیں. سو آئی ہیڈ لائک کپل آف تھنگز. جیسے when I did زندگی تماشا کے اندر I had عائشہ ثنا in my mind.
मॉर्निंग शो के लिए. When I was doing, I was like, नरगिस जी मैं तो ये खप मचा दूंगी यहाँ के ऊपर, you know, because I've met Nargis ji and I've met Didar and I've met all of these, you know, thanks to Sarmad again. So मुझे पता है, मैंने पीछे मेकअप रूम भी देखे हैं. कोमल हमारी होती थी, वो हमें सारे किस्से सुनाती थी. कोमल नाज? हाँ, कोमल नाज के साथ रहा, वो आजकल अब होती नहीं है. वो कनाडा चली गई है. कोमल कभी so funny. She's so funny. तो कोमल हमें बड़े किस्से, वो थिएटर करके आती थी, उन्होंने जाना होता था और वो हमारे हर ड्रामे में होती थी, तो वो बड़ी हमें बातें बताती थी. So I've taken a lot from Komal also, you know, कि अजय होया था फिर ये होया. She's so funny. So funny. अच्छा, सुनो चंदा की बात भी हो गई, इसकी बात भी हो गई. एक ड्रामा है जिसको हम इतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए थी, दुश्मन. मैंने देखा कि ना उसको कोई ड्रामा रिव्यू कर रहा है उसे, ना उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है. यू वाज सो गुड. थैंक यू सो मच. सो गुड. मतलब हमने नया शुरू किया था रिव्यू वगैरह, तो हम अक्सर बात करते थे कि जिस तरह से नादिया कैरेक्टर में ढल जाती है ना, वो आजकल हमारे बहुत सारे सीनियर एक्टर ऐसे नहीं कर रहे. So, दुश्मन वॉज वेरी अमेजिंग. अब्दुल्ला बादीनी जो डायरेक्टर है, हमारा बड़ा पुराना है, कोयटा का है, एंड उसके साथ शुरू में हमने बड़ा काम किया. तो अब्दुल्ला ने मुझे कॉल की, तो उसने मुझे कहा कि ना दो ये का ड्रामा करना है और बड़ा अच्छा कैरेक्टर, उसे बड़ा शौक है, यू नो, ये ग्रैंड किस्म के ह्यूज हवेलियाँ और गन्स और गाड़ियाँ, और है भी कोयटा का. तो उसने मुझे कहने लगा ना दो ये करना है. मैंने कहा अच्छा क्या हुआ अब्दुल्ला, और ये बस जल्दी करना है. बिकॉज पहले शगुफ्ता एजाज वॉज डूइंग दैट कैरेक्टर. फिर शगुफ्ता का कोई इशू हो गया, आई थिंक उनकी अम्मा वॉज अनवेल और समथिंग, मुझे सही तरह याद नहीं है. एंड देन सानो वॉज अप्रोच्ड फॉर इट, सानिया सईद, एंड सानो प्रॉब्ली डिडंट लाइक द स्क्रिप्ट. But when I read it, I thought, this is fun, and I am always looking to do something for, you know, something different. And I thought, Malkani has so much to do. And Malkani is such a good character and she's such a good soul, but you know she has her pain and she has a story arc और उसका एक पूरी एक life है. वो एक सीन था आपका जिसमें उसके बेटा कत्ल होता है. हाँ. It was very interesting. मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं. हाँ, I remember. जो उसको कहती मैंने उसको देखना नहीं है, उसको तुम जाके दफना दो. हाँ. उफ. अभी तक दफन क्यों नहीं किया? I know. So the tragedy वो दुश्मन happened was कि एक तो दुश्मन बहुत टाइम लगा बनने का, बीच में कोविड आ गया, फिर हमने उसको ख़त्म किया और फिर वो चला गया पीटीवी पे और उसकी कोई मार्केटिंग नहीं हुई और पीटीवी पे उसको किसी ने देखा नहीं. अब वो दोबारा एक्सप्रेस पे चल रहा है. बट इट इज़ सो सैड बिकॉज इट वाज सच अ गुड प्ले. वो मुझे तो लगता है कि उसे एलिवेट किया था उस वक्त ड्रामों. पहले हम देखते हैं ना ड्राइंग रूम का ही ड्रामा है. हाँ. मतलब आप एक कमरे में बैठे हो, यही बातें चल रही हैं. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, एक ऑफिस होता है, वो 7 ड्रामों में वही ऑफिस होता है. ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा था कि आप थोड़ा निकल रहे हो, बाहर के शूट्स हैं. एंड द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस लाइक वो ऊंटों की रेस, यू नो, गोइंग आउट एंड कोई बाहर के सीन्स थे. इट वाज सो ब्यूटीफुली डन एंड ऑल दोस, यू नो, डांसेस फ्रॉम आवर इंटीरियर सीन एंड द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. बहुत अच्छा. उसमें आपका थोड़ा सा स्ट्राइकी वो भी था. हाँ, बिकॉज बहावलपुर शूट हुआ था तो वो एक कहानी भी उसकी. क्योंकि मैं भी सराइकी हूँ तो मैं ये अक्सर कहता था कि ये इन्होंने कैसे सीखा है. वो मैंने इसलिए सीखा, मेरी अम्मा सराइकी है ना, सो मैंने सुनी हुई है सराइकी. अनफॉर्चुनेटली बोल नहीं सकती लेकिन थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ. लेकिन अम्मी क्योंकि सराइकी है और अम्मी ने बोली है सराइकी. माय नाना वो सराइकी, वो फ्रॉम लैया. तुम लोगों के मुल्तान के बहुत पास है. पहले तो गाँव होता था, तो जिला हो गया. सो लैया की है मेरी अम्मा. तो अम्मी मैंने तो खालाएं, नाना, जो नाना की याद है, मामूज, ऑलवेज स्पीकिंग, ऑल कजन स्पीकिंग सराइकी. मेरा कज़न है कामरान ऑन बाइक, ही डज दिस वर्ल्ड टूर बाइक पे. कभी तुम उसका पेज देखो, अभी भी अफ्रीका गया हुआ, उसने पूरी दुनिया का राउंड लगाया. सो ही इज़ फ्रॉम लैया, तो उसका कामरान ऑन बाइक फ्रॉम लैया है और वो अभी भी अपनी सराइकी बोलता है, अपनी जर्मन भी बोलता है. लेकिन वो बोलता है, बट यू नो, दैट्स व्हाई आई कैन डू दैट एक्सेंट. डायलेक्ट था बिल्कुल सराइकी वाला. बाकी वो वहाँ पे डायलेक्ट हमें बता दिया करते थे अगर कोई. क्योंकि आपके बिल्कुल ऑपोजिट जो थी ना, मैं नाम नहीं ले रहा, उनमें था थोड़ा प्रॉब्लम कि वो सराइकी वाला नहीं आ रहा एक्सेंट. हाँ. तो अक्सर हम जब इस तरह के ड्रामे देखते हैं, जब डिफरेंट कल्चर पे बने हुए होते हैं, तो हमारा एक्सेंट पे सबसे ज़्यादा जोर होता है कि यार इनका एक्सेंट कंसिस्टेंट है कि नहीं. लेकिन आपका एपिसोड 1 देख लें या एपिसोड लास्ट, मैंने कंसिस्टेंट है किया था ना. और मुझे बड़ा अरसलान, आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग आल्सो. मुझे बड़ी फिक्र होती है इस चीज़ की कि अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ तो मैं बहुत साफ़ उर्दू बोल रही हूँ, उसमें कोई मेरा पंजाबी का लहजा ना आए या कोई मैं गलत लफ्ज़ ना बोलूँ
یا کوئی بھی سے. اور اگر میں پنجابی بول رہی ہوں تو پھر میری پنجابی بہت اچھی ہونی چاہیے. میری پنجابی بہت انکریڈیبل نہیں ہے, اس لیے کئی دفعہ میں پوچھتی بھی تھی کال کر کے سائمہ کی بڑی ٹھیٹ پنجابی ہے, تو میں سائمہ سے پوچھ لوں گی کہ یہ کس طرح بولنا ہے. کالا ڈوریا میں تمکنت نے میری بہت ہیلپ کی, تمکنت کی بہت گوڑی فٹ پنجابی ہے اس لڑکی کی, تو اس نے میری بہت ہیلپ کی کہ نادیہ آپا اس طرح کر کے بولنا ہے, یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی تھی تمکنت یہ بہت مشکل پنجابی لکھ دی ہے سائمہ نے, کہ مجھے اس کا صحیح پروناؤنس نہیں کرنا آ رہا. اور انگریزی بول رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں میں صحیح بولوں, مطلب جو بھی ہے, بٹ بیکاز یو آر آن اسکرین اینڈ اف یو ڈوئنگ اے کیریکٹر. اگر میں اب دیکھو آئی ڈونٹ مائنڈ, عام زندگی میں آپ جیسی مرضی پنجابی بولے, جیسی مرضی انگریزی بولے, ہر ایک کا اپنا ایکسینٹ اور ڈائلیکٹ وہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ آپ جس طرح مرضی بولیں, لیکن جب آپ ایک کیریکٹر پلے کر رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے آپ کی گرفت ہونی چاہیے نا اس کے اوپر. آپ اردو آپ ایک پلے کر رہے ہیں کہ آپ ایک صاف اردو والے میں, لیکن آپ کے اندر ایک پنجابی لہجہ, آپ پنجابی کیریکٹر کر رہے ہیں اور آپ اتنی بری پنجابی بول رہے ہیں جو کہ ہمارے اکثر لوگوں کو بہت پرابلم ہے کراچی میں. دے کاسٹ پیپل فرام کراچی, یا جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں یا جو نہیں آتی ان کو, وہ پٹھان بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ مکس کیا ہوا ہوتا ہے, عجیب وہ کڑماس مچا دیتے ہیں, بڑا برا لگتا ہے وہ. آئی ہیٹ اٹ. اچھا نائلہ جعفری کا وہ لاسٹ پلے تھا دشمن, she was so unwell. She was so incredible. آپ کے ویسے سینز ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, لیکن ہم میک اپ روم میں بیٹھے تو ہوتے تھے, اور نائلہ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کام کیا. she was very sweet, very calm, very اچھا انسان. لگتا تھا کہ وہ انہوں نے آخری پروجیکٹ آخری سمجھ کے کیا, وہ کیا تھا because she knew that she was going. She knew that she was going. اچھا اب ہم ایک اور رول کے آ جاتے ہیں آپ کے ایز اے ڈائریکٹر. پارلر والی لڑکی, ہائے اس سے پہلے میں نے بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ کی, بٹ سٹ کامس تھے وہ, لیکن وہ نمایاں تو یہی ہوا نا زیادہ. آئی ایم ویری سیڈ اباؤٹ پارلر والی لڑکی, بیکاز پارلر والی لڑکی بہت اچھی کہانی تھی. اس کا گانا کتنا ہٹ ہے, بول کفارہ. بول کفارہ. ہاں مطلب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا ہٹ ہو جائے گا. اینڈ آئی ریمبر کہ جب ہم ویڈیو شوٹ کرنے جا رہے تھے تو وہ 1-2 دن کا بجٹ تھا, بٹ اس وقت وہ بول پہ تھا, بول کے پاس بہت پیسہ تھا اس وقت. تو نبیل ظفر ہی واز دا ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو میں نے نبیل نے کہا کہ اگر وہ اتنے شوق سے کر رہی ہے تو دو پھر ساری چیزیں جو وہ مانگ رہی ہے. اینڈ دین I went for 5, we shot for 5 days for that, and that the words were so beautiful, and Adnan Dhool وغیرہ they did the music, and علی رضا. وہ بڑا میوزک ویڈیو جیسے نہیں ہوتی تھی پرانی, وہ والی وائب تھی. تو وہ میں نے بڑی محنت کی تھی اس میں میوزک ویڈیو کے اوپر, بڑا سوچا تھا کہ اچھا یہ کرنا ہے. میرے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, اور DOP was so good, علی بودلا اینڈ علی رضا جس نے لکھا کمپوز کیا تھا, اینڈ دا سنگر. اینڈ آئی تھنک وہ ایک وقت ہوتا ہے جب ایوری تھنگ گڈ کمز ٹوگیدر. سو دا سانگ تو وہ تھا ہی, بٹ پارلر والی لڑکی کی کہانی بہت پیاری تھی. اندرون شہر اینڈ آئی میڈ شیور کہ کوئی ہماری لڑکیاں نہ لگیں کہ وہ پہلی دفعہ وہ آئی تھی اپنی مومنہ اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. شی واز سو اسکیئرڈ ٹو, شی سیڈ کہ میں نے نہیں کرنا, پہلی آڈیشن کے بعد بھاگی تھی. بٹ آئی نیڈیڈ سمبڈی لائک دیٹ, کلین پریٹی, صاف ستھری سی ایک انسان, بھولی سی. اینڈ شی ڈیڈ ویری گڈ. کرن بھاگ واز امیزنگ ان اٹ, اینڈ دا اسٹوری. اور ابھی تک مجھے لٹرلی میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں ان مائی ڈی ایمس کہ وہ 76 ایپیسوڈ کے بعد ان دونوں لڑکیوں کا کیا ہوا, وہ کہاں گیا. آئی ہیٹ بول فار دس. مڈ شوٹنگ ہماری رک گئی تھی. تو پھر کبھی کیوں نہیں کیا ڈائریکٹ؟ بیکاز یہ میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں. آئی تھنک آئی ایم ویری لیزی دیٹ وے. میں سوچتی رہتی ہوں, پلاننگ کرتی رہتی ہوں کہ ہاں یہ میں کروں گی. 1-2 دفعہ ہوا, مجھے اسکرپٹس بھی آئے MD سے بھی, بٹ آئی نیور لائک دم. لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو لائک کالا ڈوریا کی مجھے بھیجا تھا فار ڈائریکشن. پہلے میں نے کہا واؤ میں یہ کروں, اور جس میں 80 لوگ ہوں. شکر ہے کہ میں نے نہیں کیا, وہ دانش ہی کر سکتا تھا بھائی. میں اور مون اکثر کہتے ہیں کہ فیمیل ڈائریکٹرز ہونی چاہیے. ہاں نہیں, کیونکہ ڈرامہ زیادہ تر دیکھنے والی خواتین ہیں. I guess I need to have my own. I don't want to put on my own money. I don't have that kind of money. ایک زمانے میں تھا میرا پروڈکشن ہاؤس, لیکن پھر وہ بند ہو گیا تھا اسی وجہ سے کہ چینلس پیسے نہیں دیتے تھے. بٹ آئی تھنک نو بڈی ٹرسٹ می ود دس تھنگ, بٹ آئی تھنک آئی کین بی ایکسلنٹ. ہاں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے مرد ڈائریکٹر ہیں وہ نہیں لکھتے. میں نے شام ڈلے کیا تھا. بابر جاوید واز ویری گڈ دیٹ وے. ہی گیو می دا سیریل وداؤٹ ایون لائک آئی سیڈ ٹو ہم دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈائریکٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ آپ کریں آفٹر مور محل.
اینڈ شام ڈلے واز ویری گڈ. محمد احمد صاحب نے اس کو سپروائز کیا تھا, جن بچوں نے لکھا تھا, اینڈ اٹ واز اے ویری بیوٹیفل اسٹوری. نو شادی, نو نتھنگ, نو بکواس. ایک جنازہ تھا, وہ بھی میں نے اس کے اندر سے کاٹ دیا تھا. بٹ اف یو ایور گیٹ ٹو اے چانس ٹو واچ شام ڈھلے, اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری. اوکے جی, اب آ جاتے ہیں پریزاد پہ. پریزاد اور پس دیوار جو اس سال آیا ہے, ہم جب ریویو کر رہے تھے ہم نے اسپیشلی بولا کہ کرنے کو وہ ایز اٹ از کر دیتی. دونوں سیم ہی پولیس کا کریکٹر تھا, لیکن وہ ایک ڈائیورسٹی تھی دونوں کی الگ الگ, مطلب ایک کی ٹون الگ ہے, دوسرے کی ٹون الگ ہے. یہ آپ خود ہی کریٹ کرتی ہیں؟ ہاں, بیکاز آئی تھاٹ کہ یار ایک پولیس والا کیا تو مجھے دوسرا تھوڑا کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا. بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور یہ اور لوگوں کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ آئی ڈونٹ نو ارسلان, میں بھی لوگ اسکرپٹ نہیں پڑھتے ہیں. دیٹ از آلسو ون آف دا ٹریجڈیز. میں اسکرپٹ پورا پڑھتی ہوں, پورا, چاہے میری آنکھیں اندھی ہو رہی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے پورا بھیج دو. 10 ایپیسوڈ ہیں تو میں 10 ایپیسوڈ پڑھوں گی. اکثر مجھے فون آ رہے ہوتے بتا دیں. میں کہتی ہوں یار تم نے مجھے کل اسکرپٹ دیا ہے, میں پڑھوں گی. آپ سارا پڑھیں گی؟ میں کہتی ہوں ہاں میں سارا پڑھوں گی. میں پورا اسکرپٹ پڑھتی ہوں, جتنی بھی ایپیسوڈ لکھی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں میں پورا پڑھوں گی, مجھے پتہ ہونا چاہیے. میں رائٹرس کو کال بھی کر لیتی ہوں کہ میری رائٹر سے بات کرائیں, مجھے ایڈینا کہانی سنائے کہ کیا ہوگا. جیسے اب میں شیئر کر رہی ہوں تو میں نے زنجبیل سے پوری بات کی. میں نے کہا زنجبیل ابھی مجھے صرف انہوں نے 10 ایپیسوڈس بھیجی ہیں, آگے کیا ہے کہانی, کیا کر رہی ہوں میں, سائیکا آگے کیا کر رہی ہوگی, واٹ از شی گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ, واٹ از دا رول, واٹ ول بی ہر رول ان ہر ڈاٹرز لائف, میاں کے ساتھ کیا ہوگا, اس ٹریجڈی کے بعد کیا ہوگا, وہ کہاں جائے گی, کیا وہ اٹھے گی, بات کرے گی, منہ کھولے گی, یا ہمیشہ گونگی بن کے بیٹھی رہے گی. سو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہوں, اور پھر میں سوچتی ہوں بیٹھ کے کہ اچھا یہ اب کیریکٹر ہے, یہ کر سکتا ہے. مجھے پس دیوار سے بہت گلا تھا رائٹر سے. میں نے بعد میں ابھی ان کی ایک ٹیلی فلم بھی کی آئی آر کے والوں کی, گرین ٹریز کے اوپر, اور یہ وہ US ایڈ کی ہے. سو میں نے بولا رائٹر کو, میں نے کہا تم نے بہت ڈسٹروائے کیا اس کیریکٹر کو. میں نے تم سے کہا تھا کہ گیو ہر این اینڈ ٹو ہر اسٹوری, بس اس کو رو کر دیا, یہ وہ, دس از ناٹ اٹ. بیکاز میں نے بڑا سوچ کے کیا, اور میں نے بڑی محنت سے کیا یہ. بٹ نہیں, آپ کو پتہ ہے ہم وہ ڈرامہ صرف آپ کی وجہ سے دیکھ رہے تھے. تھینک یو. کہ کب آئیں گی تو اتنی لیٹ آئے. امی بھی مجھے کہتی تھی وہ تم کہاں ہو, تم تو پس دیوار میں. ابھی امی کو آج کل بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ تم جفا میں کیوں گئے. میں نے کہا اماں وہ ابھی وہاں گئی بھی ہے, ابھی وہ آ جائے گی, اور پھر ساری کہانی اسی گھر میں ہوگی, پھر آپ تنگ آ جائیں گی. گیو اٹ سم ٹائم. امی کہ نہیں تم تو جفا میں آ ہی نہیں رہی ہو, تم تو جفا میں. یہ مون اکثر کہتا ہے کہ کہاں ہے نادیہ افغان, کہاں ہے نادیہ افغان. اچھا, ایک اور کریکٹر مجھے بڑا پسند آیا, لیکن مجھے اسٹوری نہیں پسند آئی تھی. ہاں, تیرے عشق کے نام میں جو آپ کا کریکٹر تھا, تیرے رونق. او مائی گاڈ, اٹ واز ویری اسکیری. ہاں, جس طرح وہ چلتی تھی, اور مجھے لگتا کہ اس کی اور سٹوریز دکھانی چاہیے تھیں. رونق کی تھی نا, رونق کا نا پاس دکھانا چاہیے تھا. ہاں, احمد بھٹی واز ویری انہوں نے مجھے بڑا بولا تھا کہ یہ رول آپ نے کرنا ہے. نہیں, اس نے بڑا اچھا مجھے سمجھایا بھی وہ کیریکٹر. لیکن پتہ نہیں وہ اسٹوری میں کیا ہوا اس کو بعد میں. لیکن آئی نو رونق کا کیریکٹر بڑا انٹینس تھا, وہ بہت زہر سے بھری ہوئی عورت تھی, اور اس کے بہت دکھ تھے, اور اس کو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے ایک بدلے کے, کہ جو اس کے ہم تو اس کو جسٹیفائی کرتے تھے. نہیں, رونق کا تھا تو پتہ ہے, میں ہم کہتے تھے کہ یہ ڈارک ہے تو کسی ریزن سے ہے. سو مینی پیپل وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ کیریکٹر, بیکاز جب ہم لوگ شروع میں کاسٹنگ ہوئی, کچھ سال پہلے کاسٹنگ, عدیل سوری جو ہیں وہ کرتے ہیں وہاں پہ کاسٹنگ آئی ڈریمس میں. آئی لو آئی ڈریمس, آئی لو دیئر پروڈکشنس. تو میں نے, عدیل نے مجھے کہا کہ نادیہ اس طرح کیریکٹر, میں نے کہا اسکرپٹ بھیجے, میں نے اسکرپٹ پڑھا, تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, آئی لو دس. کیونکہ مجھے لگا کہ دوسری جو بہن ہے اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا تو یہ ہے کہ ہم آپ کا اور سانو کو, تو لیکن ثانیہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ والا کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا یہ تو اب مجھے مل گیا نا دودھ میں. پھر بڑے لوگوں کو انہوں نے اپروچ کیا, بٹ ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو ڈو رونق's کیریکٹر, بیکاز رونق ہیڈ اٹ واز این امیزنگ کیریکٹر, اٹ ہیڈ سو مچ ٹو ڈو. ہیروئن سے زیادہ کام تھا اس کا اس ڈرامے میں. سو یا اٹ واز فن. اچھا, ایک آپ کی نا ویب سیریز آئی, لوگوں نے نہیں دیکھی, کھوج. کیا کام کیا ہے آپ نے. وہ اور ریبا کا تو میں کہتی ہوں, اس بچی نے مجھے آئی تھنک میں یہ جو جب چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کال کرتے ہیں نا, معذرت ان لوگوں سے جن کی میں نہیں کر سکی, اندے سے ٹو نا کہ ہمارا تھیسس ہے, یا ہمارا یہ ہے, یا ہمارا بجٹ بہت کم ہے, یا پلیز ہم چاہ رہے ہیں
I always say yes. اگر میرے پاس dates ہوں and if I'm here I always say yes because I think you know this is the future. یہی آگے جا کے. اور پھر کیا اس لڑکی نے کام کیا اور کیا سٹوری تھی. وہ 6 ایپیسوڈس نا ایسے بیٹھ کے دیکھ لی تھی میں نے, ہے نا, ایسے ہی ہم نے بھی, because they were so crisp and they were so beautiful. اور وہ کیریکٹر کتنے مزے کا تھا جو مجھے کرنے کو ملا. Oh my God, I loved it. She said اس طرح میں نے کہا ہاں ڈن کرو یار, میں کروں گی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈرامہ اس لیول پہ جائے جتنا وہ بچی باہر بڑھنے کے لیے گئی ہوئی, بٹ ہاؤ انکریڈیبل واز دیٹ. اس کی لائٹنگ, اس کی ایڈیٹنگ, everything was so coach was amazing. مجھے بہت پسند ہے. چلیں اب آتے ہیں شمیم کی طرف. ہاں جی آ جاؤ آ جاؤ. وہ ڈفرینٹ نادیہ افغان تھی, مطلب جو شمیم ہم نے دیکھی نا وہ شمیم تھی, ہے نا, آپ کو لگتا ہے اس سے؟ میں نے بولا نا ارسلان, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک آپ کی نا بڑی پیاری مجھے بات لگتی ہے آپ کی ایکٹنگ میں کہ آپ ایکٹنگ کو نا ایکشن ریئیکشن پہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ جب تک آپ کا کیوں اچھا نہیں ہوگا اگلے کا ریئیکشن جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ سین کو اٹھائے, کہ ہم دونوں کے ریئیکشن اگر ایک لیول پہ نہیں ہوں گے. قابلی پلاؤ ہمیں فرسٹ ٹائم ایک وہ ڈرامہ لگا جہاں پہ دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. اگر آپ کوئی ڈائلاگ دے رہی ہیں تو آگے سے آپ کو رسپانس بھی اچھا آ رہا ہے, پھر ادھر سے آپ کو پھر آپ کا رسپانس اس کو زیادہ وہ ایلیویٹ ہوتا جاتا تھا اوپر اوپر اوپر. تو اس میں کس کا پارٹ ہے؟ کیونکہ اور ڈراموں میں اگر جیسے میں ابھی آپ جیسے ہم نے بات کی جفا کی بات کی ہم نے, یا جیسے رد ہے, وہاں پہ آپ اپنا سین فل کر رہی ہیں لیکن آگے سے ریئیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں آ رہا تو وہ سین بیٹھ جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ارسلان؟ ہاں یہ ہوتا ہے. میرا ایک رول ہے کہ اگر ایک بچہ, بہت سارے ہمارے ایکٹرز ہیں, دے ڈونٹ اسٹارٹ فار دا کیوز, اور اسپیشلی جو نئے بچے آتے ہیں ان کے ساتھ تو بالکل بھی کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم کیوں کھڑے ہوں گرمی میں یہاں پہ ان کو کیوں دینے کے لیے, دے دے گا نا ایڈی کیوں, ہم اندر چلے جاتے ہیں کمرے میں. میں بالکل نیا بچہ بھی ہوگا نا یا بہت سینئر کوئی بھی ہوگا, آئی آلویز اسٹینڈ فار مائی کیو, کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ جب میری باری ہو تو اگلا بندہ نہ کھڑا. میں اس لیے کھڑی ہوتی ہوں کیوں پہ کہ میں گرمی برداشت کر لوں گی اور میں کھڑی ہوں گی, لیکن اس کی بھی تو پرفارمنس ہے نا, اس کو میری شکل نظر آئے گی, میں کیا ایموشن دے رہی ہوں تو وہ ویسا ریئیکٹ کرے گا. اور سیم مجھے بھی چاہیے. مجھے یہاں پہ ایڈی کھڑا ہوا نہیں چاہیے اسکرپٹ لے کے کہ آپ یہاں دیکھ لیں, یہاں پہ دیکھ کے بول لیں یہ کھڑا ہوا ہے, وہ یہ بول رہی ہے, اب وہ یہاں سے وہاں چلی گئی. کیے میں نے اس طرح کے سین, پر آئی ہیٹ دیم. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کیا ٹون, کیا اوپر کیا نیچے, کس طرح بول رہا ہے, کیا کہا ہے. بیکاز جب آپ ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہو آپس میں تو اتنی ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. کسی کے سانس لینے پہ, کسی کی اونچا بولنے پہ, کسی کے ڈائلاگ کو نیچا کرنے میں. نومی بھائی کے ساتھ مجھے اتنا مزہ آتا ہے سین کرنے کا, بیکاز میں اور وہ جب سین کرتے ہیں تو پھر مجھے بولتے ہیں کہ میں اینج کر کے کراں گا تو پھر تو اینج کر لیں, یو نو. اور میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے نومی بھائی, اچھا میں اس طرح کرنے لگی ہوں, تو کرے گی, یا وہ میرے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ بڑا مزے کا ہو جاتا ہے. میں نے نومی بھائی نے ایک ڈرامہ کیا تھا, میں اس کا نام بھول گئی ہوں, جس میں وہ میرے ہسبینڈ بنے ہوئے تھے. اس میں شہود تھا ہو ڈائز اینڈ دیر واز سمیہ ممتاز. اسفر نے کیا تھا, اسفر علی نے نہیں تھا وہ ہاف سیٹ والا کیا تھا, مجھے اس ڈرامے کا نام ہے وہ تو میں بتاؤں گی. اوف, اس میں جو کیریکٹر تھا میرا وہ ایک انسین اور مسلسل بولتی تھی. وہ اپنے میاں کو نا کھانا نہیں کھانے دیتی تھی, اتنی سائیکو عورت تھی, اور ہر منٹ میں کہتی تھی میں نے پنکھے سے لٹک جانا ہے, پنکھے سے لٹک جانا. سو یو نو ریئیکشنس کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ ان قابلی پلاؤ واٹ ہیپن واز کہ کاشف میڈ اس ریہرس 20 times. وہ ایک سین کو پھر وہ پوچھتا تھا کیا لگ رہا ہے, کرنا چاہیے, بولنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کاشف از سو گڈ. وہ نا کچھ ڈائریکٹرز نا صرف ڈائریکشن میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارا سیٹ بہت پیارا لگنا چاہیے اور ہمارا شاٹ بہت پیارا لگنا چاہیے اور ہمارا, لیکن ڈرامہ جو ہے نا وہ کھڈے میں چلا جائے. اور بہت ساری مثالیں, اور کیریکٹر جو ہے نا وہ اتنا حسین بنانے میں لگ جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے جو کردار ہیں ان کا کیا کر رہا, وچ از ویری انفارچونیٹ. کاشف کی یہ بات بڑی اچھی, وہ کرتا ہے اپنے شارٹ اور وہ جو بھی, لیکن وہ لائنس کے اوپر, وہ ڈائلاگ کے اوپر, وہ کیریکٹرز کے اوپر دھیان دیتا, وہ اسٹوری کے اوپر. سو اتنی دفعہ وہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ نہیں
مطلب مجھے شمیم I was going to do جو منازع والا رول تھا, he had called me for that and then he later called me and he said کہ نادو مجھے نا میں نادی جی مجھے وہ لڑ گیا ہے شمیم کا کیریکٹر, یہ ابھی تک مجھے اس کی آواز یاد ہے اپنے کان میں, تو آپ نے وہ پڑھنا ہے, آپ کل آ جائیں. ہمارے ساتھ مون ہوتا ہے نا, اس کو بھی شمیم لڑی ہوئی ہے. ہاں تو اس نے مجھے پھر کاشف نے کہا کہ وہ آپ نے کرنا ہے. And then I went and I did it and I loved it because Shameem had so many layers. So many layers. She had so many layers and she was this woman who جس نے صرف اپنی محبت نہیں نبھائی, وہ اس نے اپنی دوستی نبھائی اور اپنا رشتہ نبھایا. اینڈ وہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کہتے ہو نا کہ ہاں میں اس انسان سے بہت پیار کرتا ہوں, اس کے لیے میں کچھ بھی کر دوں گا. وہ کچھ بھی, میں نے اپنے ریویو میں بولا تھا کہ انہرڈ بھی چیزیں جو ہے نا, آپ کو وہ سین یاد ہوگا وہ جو زیور بیچتی ہے, زیور بیچتی ہو, پیسے لا کے چپ کر کے دیتی ہے کہ میں نے بچپن اور اس کو وہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ اس لیول تک تھا شمیم کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لی, اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کو ضرورت ہے. And she was happy for him eventually. She was happy for whatever and wanted to support him یا جو بھی, you know, even باربینا کو. So بہت خوبصورت لکھا ظفر معراج نے, and I am so grateful کہ کاشف کو میرا خیال آیا and he asked me to do that character because جب ہم کر رہے تھے, that's what I was telling her, Arsalan, I was going through a very bad phase. Abbu was so unwell and Abbu is my best friend اور میرا دل ٹوٹا ہوا تھا. سو میں کئی دفعہ جب سین کر رہی ہوتی تھی نا, میں اندر سے وہ سب کچھ باہر آ رہا ہوتا تھا. I was heartbroken because I knew my father was going. اس میں ایک قبرستان والا سین تھا, وہ مشکل رہا ہوگا کیونکہ اگر آپ اس فیز میں تھیں, کیونکہ جب میرے بھی فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی بڑا مشکل ہوتا تھا قبرستان جا کر دیکھنا, قبر دھونا اور وہ ریچول. مت کر ایسا مشتاق, میں تو گلیوں میں لوگوں کو پتھر مارتا ملے گا. اور وہ اتنا پیارا کاشف نے کہا تھا یہ خالی بیٹھے ہوئے نہیں بات کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہوں گے, ان کا ایک ریچول ہوگا, کیونکہ یہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور یہ بچپن سے عائشہ کی قبر کے اوپر آتے ہیں جو اس کی ماں تھی, اور یہ ان کا ریچول ہوگا کہ وہ پھول ڈالتی ہے, وہ صفائی کرتا ہے, وہ پانی ڈالتی ہے, وہ جھاڑو. سو کاشف comes up with these brilliant things. He's amazing. I'm so lucky کہ you know I've been a part of his plays. اچھا ایک اب نا ہماری ویسے اوور آل تو یہ سارا ڈسکس ہو گیا. اس سال کے ڈرامے تو خیر ابھی جو آئے آپ کہیں ایک جفا ہے اور پس دیوار, اور تیسرا تھا رد. سے کوئی گلے ہیں آپ کے؟ مجھے تو بہت زیادہ گلے ہیں, میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کیونکہ آپ خالی رسپانسبل نہیں ہیں. ارسلان مجھے ایک پروسیس ہے جو اس کے رسپانسبل ہے, جس طرح سے آج کل ڈرامے بن رہے ہیں. آپ نے ایک ٹرانزیشن دیکھی ہے, لائک پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہے جب آپ نے کام کرنا شروع کیا ہے, آپ جو ہماری والی ایج کے لوگ ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اب کام بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا ہے؟ It is all about money making. You're not making entertainment, you're making money. You're making money off entertainment. اس کا ریزن یہ ہے کہ پیسے بھی تو کمانے ہیں. جب آپ رج جیسی پروڈکشن کریں گے جس میں آپ نے کروڑوں روپیہ لگا تو وہ کروڑ روپے واپس بھی تو لینا ہے نا. اسکرین تو بہت اچھی لگ رہی ہے نا, تو پھر جب آپ 26 ایپیسوڈ کو 36 ایپیسوڈ کریں گے. نہیں دیکھیں کابلی پلاؤ لاسٹ ایئر ہٹ ہوا نا, وہ ڈفرینٹ تھا اور اچھا بھی تھا. ایک اور ڈرامہ بھی ہٹ ہوا, میں اس کا نام نہیں لوں گا. Did کابلی پلاؤ میک دیٹ کائنڈ آف منی which Rad would make? No. لیکن ایک اور ڈرامہ, لیکن اس کی کاپیاں بن رہی ہیں. کابلی پلاؤ کی تو کوئی کاپی ہی نہیں بنی, چلو کاپی ہی بنا لو کوئی ایک دو. میں تو یہ بھی کہتا ہوں ظفر صاحب لکھیں گے تو کچھ ہوگا. بہت بہت یونیک کام تھا وہ. آئی ڈونٹ تھنک اس کی کاپی بننی چاہیے. ایسے ہی ہے, کو بہت ہی عقل مند ہوگا اس نقل کے لیے تو. اچھا آپ نے اپنی ایکٹنگ کب آپ کو لگا کہ ایوالو ہو گئی ہے؟ کیونکہ پہلے یو آر ویری لائک صرف کامیڈی سیریز تک تھا. او مائی گاڈ, کل سرمد وغیرہ نے وہ کھوسٹ یوٹیوب چینل کے اوپر پرانی ایک سیریز جس میں نے لکھی ہوئی بھی تھی, عجب کہانی لگانی شروع کی ہے, اور اس کے اندر ایک کہانی میں آئی واز ایکٹنگ ان اٹ آلسو. سو وہ میں نے شیئر کیا, اس کے بعد میری ون آف مائی فینس سینٹ اٹ ٹو می اینڈ آئی واز واچنگ اٹ اینڈ آئی واز لائک آپ اپنا پرانا کام دیکھتے ہو اور آپ کو ایسے کچیچیاں چڑھتی ہیں اور کھچ چڑھتی ہیں کہ آپ کتنے برے ایکٹر تھے. oh my God, یہ بہت برا کام تھا.
سو آئی ایم آلویز ایوالونگ. آئی ڈونٹ تھنک, میں ابھی بھی اپنا کام دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ اکبر نادیہ افغان یہ تم نے کیا کیا. اور اس وقت میں سوچی تو میں نے تو یہ سوچ کے کیا تھا, مجھے تو لگ رہا تھا میں کو بہت زبردست کام کری اور یہ بکواس کام کر کے آئی ہو. تو میں اپنا ڈرامہ نہیں دیکھتی. میں آج تک سیٹ کے اوپر انٹل اینڈ انلیس ڈائریکٹر مجھے بلا کے کہہ کے مانیٹر دیکھو, میں نے اپنے 26 سال کے اندر مانیٹر نہیں دیکھا. میں نہیں دیکھ سکتی. ایکٹرس جا کے دیکھتے, سین دکھائیں ہمیں, پیچھے کر کے دکھائیں. آئی کانٹ, بیکاز ایوری ٹائم آئی لک ایٹ مائی سیلف آئی سے او مائی گاڈ کتنا ردی, کتنا کچا اور کتنا برا کام کیا ہے تم نے. ٹھیک ہو جو نادیہ افغان, تو ہم نے آپ کو ایکٹر کہنا بند کرو. نہیں آئی نو پیپل اینڈ آئی ایم سو گریٹفل. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی, اتنا پیار دیا نا. میں مطلب میں ہر وقت الحمد للہ کہتی ہوں. اینڈ آئی لو مائی ورک, آئی لو ایکٹنگ. اینڈ آئی جسٹ وش کہ مجھے بہت اچھے اچھے رولس ملے. میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے بہت اچھا کام ملے. بٹ سم ٹائمز وین آئی لک ایٹ مائی ورک آئی کوڈ ہیو بین بیٹر. یہ میں بہتر کر سکتی, ایکسیپٹ فار شمیم. ایکسیپٹ ایون سم ٹائمز آئی لک ایٹ شاہانہ اینڈ آئی سے کہ بہتر ہو سکتا تھا, بہتر ہو سکتا تھا, بہتر ہو سکتا تھا. ابھی آپ انٹرویو سے پہلے میں شمیم کے کچھ سین دیکھ رہا تھا, بہت فلالیس ہے نا. شمیم بہت, میں نے بہت دل سے کیا. ایکٹرز بھی بڑے اچھے تھے, سارے ایکٹرز بہت اچھے تھے. Everybody was so involved in doing their best in. یہ کولیبوریٹو جاب ہے نا, کوئی بھی ڈرامہ فلم. میں نے آپ جتنی مرضی جان مار لو, اگلے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لاؤ بھائی دو میرا ادھر دکھاؤ کیا ہے سین, چلے آئے کریں, میں نے جانا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہوگا. نہیں, 3 ایکٹر جو ہیں وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, واقعی بزی ہوتے ہیں, کسی نے کہیں جانا ہوتا ہے, کسی نے کہیں. ایک اور ٹرینڈ میں نے آج کل دیکھا ہے, سینئر اداکار جو ہیں ہمارے, ایج تو ان کی خیر ہے تو سینئر ہے, لیکن ان کے کام میں سینیورٹی نظر نہیں آتی. آئی تھنک پتہ ہے وہ بھی نا, ایک پہلے ایک طریقہ کار ہوتا تھا, آپ آتے تھے, ریہرسلز ہوتی تھی, اسکرپٹ پڑھتے تھے. مطلب ابھی آج کل کچھ میں نے بڑے بڑے نام ہیں اور وہ بہت برے برے اسکرپٹس کر رہے ہیں. وہ بہت کوئی پھر اگین they don't have the roles, maybe they don't want to put in that kind of محنت in them. محنتی نام ہے. ہاں محنت نہیں ڈالنا چاہتے. میرے خیال میں وہ تنگ آ جاتے ہیں, بیکاز پتہ ہے کیا ہے, مطلب بچے بہت عجیب ہو گئے ہیں. میں ساروں کو نہیں کہوں گی, کچھ بچے بہت محنت کرتے ہیں, کچھ بچے اتنے سیٹ کے اوپر آ کے نا آپ کا دل, میں کہتی ہوں اللہ مجھے کسی کونے میں لے جا, میرے اپنے کان بند کر لوں. They are not bothered with the script, they're so bothered with everything else, اور ان کی لائف اتنی فاسٹ ہیں, اور they just want to come, go, they're not. بہت کم بچے ہیں جو ایکچولی اسکرپٹ پڑھتے ہیں یا they want to come and sit and do their lines with you. So پھر بیچارے بڑے بھی کیا محنت کریں ہوں گے, جب ان کو ہی پرواہ نہیں تو ہم کیا کریں, ہم نے تو اپنے کریئرز بنا لیے ہیں, ہم نے آ کے ابو کا رول کرنا ہے, ہم نے چلے جانا ہے, بیٹا مت جاؤ باہر, ختم. اچھا ایک میرا ادھر ہے تھوڑا سا, میں نے لکھا ہوتا کہ آج کل نا جو ڈرامہ ہٹ ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا, جو پہلے تو ٹی آر پی ہوتا تھا, اس کا بھی آج تک ہمیں کریڈیبلٹی نہ پتہ لگی کہ کس طرح سے کہاں لگے ہوئے ہیں, وہ میٹرز کہاں لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہمارے پاس ایز آڈینس ایک اب ہمارے پاس ایک ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہو کہ یوٹیوب پہ کتنے ویوز آ رہے ہیں, لیکن وہ بھی زیادہ تر انڈیا سے آ رہے ہیں یا بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہو کہ یوٹیوب پہ وہ چیز ہٹ ہو رہی ہے تو ڈیمانڈ تو آپ کسی اور ملک کی پوری کر رہے ہو نا یہاں پہ, جو ہماری آڈینس کو چاہیے ڈرامہ, تو وہ تو نہیں مل رہا. مجھے تو پتہ نہیں ہے ہماری آڈینس کو چاہیے کیا ہے. ہماری آڈینس تو ہر چیز کے اوپر بین لگا دیتی ہے. ہم لوگ ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کے نہیں دیکھتے, ہم اس کو ریالٹی سمجھ کے دیکھتے ہیں کہ بس یہ کہہ دیا نا تو ایک دم قتل و غارت ہو جانا چاہیے, صبح جا کے 2 موٹر سائیکلیں چلاتے نہیں. لیکن جو چل رہے ہیں وہ زیادہ پرابلمٹک ہے نادیہ, جو چل رہے ہیں کہ ہیرو آئے گا, وہ تھپڑ مار دے گا, وہ اس پہ ایڈلٹری کا ایشو کریٹ کر دے گا, وہ کبھی بھی کچھ مطلب وہ کسی سے بات کر کے آئے گی تو کہے گی تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے. ہیرو تو اس طرح یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اس پہ کیوں نہیں بین پھر؟ I don't know what our audience wants, but I'm so grateful for that. I have so many fans in India and I love all of them. مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو ہمارے انڈین فینس یا دوسرے فینس جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, کون دیکھ رہا ہوگا یوٹیوب پہ ہمارا ڈرامہ. سیریسلی آئی ایم ٹیلنگ یو, اللہ کی قسم وہ بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے. اچھا نادیہ, ریویورز آج کل بڑے ہٹ ہیں مارکیٹ میں, اور کچھ تو ایکٹرز بھی بن گئے نا ریویورز. آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
کہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے, کیوں نہیں, وائی ناٹ, ہر بندہ اپنا کام کرے لیکن طریقے سے کرے نا, اور دیکھیں اور جانچ کے کریں, اور جسٹ ناٹ لائک کرٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو آپ اس کو بولیں, لیکن آپ ہمیشہ یہ کر کے بولیں گے دس از مائی پرسنل اوپینین, آپ کے ہر ایک انسان کی اپنی ہوتی ہے, اینڈ وائی ناٹ, بٹ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا بھی. بہت دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کیریکٹر, مجھے جو پرابلم ہوتی ہے نا, آپ کیریکٹر کا نام لیں. اگر آپ نے کہنا ہے نا کہ فلانی بری ہے, لیٹس سے کہ شمیم بہت بری ہے, شمیم بری ہے نا, یا شمیم چنگا نہیں کیتا انہیں, ڈونٹ سے نادیہ افغان بڑی بری ہے. آپ عقل مند کو نہیں, تم لوگ نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے غلطی سے ہیں. اچھا پتہ نہیں, میں نے تم لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن یو نو ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کیسے کسی ایکٹریس کا نام لے کے, ایکٹر کا نام لے کے اس کو برا. سو میک شیور دیٹ وین یو ڈوئنگ یور ریویوز ٹاک اباؤٹ دا کیریکٹر, کہ ہاں یہ کیریکٹر بڑا برا تھا, یا کیریکٹر نے یہ کیا یا وہ. ہاں ایکٹر کی ایکٹنگ کی بات آپ کریں, لیکن نام لے کے یہ نہ کہیں کہ او نس گئی کرو ہے, نادیہ افغان نس گئی کرو, فلانی او جڑی ہے شدین, او فلانا فلانا. ڈونٹ سے نادیہ افغان, سے شمیم یا شہانہ, بیکاز وہ کئی دفعہ ایسے ساؤنڈ کرتا ہے جیسے آپ اس ایکٹر کو برا بھلا کہہ رہے ہو. سو ڈو یور ریویوز, اٹس اوکے, وائی ناٹ. اچھی بات ہے, ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم تو آل فار اٹ, ٹھیک ہے. اچھا انڈسٹری میں اس کے حوالے سے کوئی اوپینین ہے کہ مطلب جو میکرز ہوتے ہیں وہ آپ خیال رکھتے ہیں کہ ریویوز اچھے آئیں گے یا برے آئیں گے, کیونکہ اب تو ہر ایک کے پاس اوپینین ہے. ہاں دے چوکے جو آپ ایکٹرس کرتے ہیں, فلانے والے نے ہمارا دیکھو کیا بولا ہے, کلپ لگایا ہے, فلانے نے یہ کیا, ہوتا ہے. اور بہت سارے ایکٹرس تو بڑا تپتے ہیں اپنے کیا ڈرامہ کے اوپر. مکرم والا جو ہے کہ خود پتہ نہیں, میں نام نہیں لوں گی, لیکن اس نے خود کیا کیا ہوا ہے جو یہ میرے ڈرامے کے اوپر بول رہی ہے, یا خود تو فلانی یہ ہے اور فلانی نے یہ کیا ہوا ہے, اپنے تو کبھی ڈرامے دیکھے نہیں ہے, ہوتا کون ہے یہ. اس طرح کے ہوتے ہیں سینئر ایکٹرس, باتیں کرتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے اس نے بھی کون کون سا کام کیا. سو یا دیٹ از, بٹ اٹس آل رائٹ, اٹس آل ان گڈ فن. اوکے. اچھا ایک بس سمجھ لیں کہ ہمارا آخری اینڈ ہی ہے, میرے کوئی وہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں ریپڈ فائر ٹائپ سین نہیں ہے, وہ ہم دیکھ چکے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا. اچھا عابد بھائی, بھی جو آپ کے ساتھ ہوا نا, میں نے جب آپ کا یہ چل رہی تھی کنٹروورسی, میں نے کہا یہ بات کہ اگر ان کو نہیں پسند تو نہیں پسند, اس میں تکلیف کیا ہے, اس میں تکلیف کیا. اور اٹ واز ناٹ آلسو میٹر آف لائک پسند اور ناٹ پسند, ہر ایک کی اوپینین ہے. مے بی اٹ ساؤنڈیڈ ہارش, بٹ دیٹس اوکے آئی تھنک. اور پھر میں نے اس کو آیا, میں نے کہا اچھا بھائی تم لوگ صحیح ہو, تم صحیح کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے اوکے, میرے گلے نہ پڑو. مطلب میں نے نا ابھی پچھلے دنوں, میں پہلے بھی زیادہ ٹرولنگ کو اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی, انلیس کہ وہ بدتمیزی اور گالیاں بن جائیں, پھر مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے, لیکن میں پھر بھی رسپونڈ نہیں کرتی. لیکن میں نے رچا چڈھا کا انٹرویو سنا, اور وہ اتنا کوئی انکریڈیبل تھا, وہ میرے نا ذہن کے اندر پھنس گیا. اور میں کہتی ہوں کہ وہ امیزنگ خاتون ہے. اس نے کہا کہ چندی گڑھ میں چنٹو بیٹھا ہوا ہے, اس کے گھر کا پینٹ اتر رہا ہے, اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اب چندی گڑھ میں چنٹو بیٹھ کے آپ کو کیا کہہ رہا ہے, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس کی اپنی لائف خراب. میری بات سنو, چنٹو چنڈی گڑھ میں بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے, تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ تو میں نے کہا کہ رچا جی واٹ این امیزنگ تھنگ ٹو سے, اینڈ آئی ٹوٹلی بلیو ان دیٹ. میں جیسے سہانہ کی زبان میں کہتے ہیں نا, لالت بھی نہیں بھیج رہا, جتنے مرضی جا کے جو مرضی آگے نیچے لکھنا ہے, کہنا ہے, کہو, میری مرضی. ہاں ٹھیک ہے, ہیش ٹیگ. اچھا آپ کے نا بہت سارے رائٹرز ڈائریکٹرز فرینڈ ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یار یہ مجھے صحیح سے نہیں لگ رہا ایکٹنگ, تو آپ کہہ دیتی ہیں ڈائریکٹر کہ اس کو تھوڑا بہتر کراؤ, آف کورس میں تو بول دیتی ہوں. مجھ سے بہت میرے آئی ایم مشہور ایز اے ویری موو ہرٹ اینڈ بدتمیز انسان آن سیٹ. یہ نادیہ نے بول دینا, نادیہ آپا بول دیں گے نا, میں تو بول دیتی ہوں. میں تو اکثر کوئی بچہ بھی آ کے کہے نا یہ ہوں, میں تو جا کے ڈائریکٹر کو صاف بول دیتی ہوں, میں تو بھائی کیا کر رہے ہو تم. اور میں آرگیو کرتی ہوں لاجک کے اوپر کہ یہ چیز یہاں سے نکلے گی تو یہ ایسے کیسے ہوگا. جیسے رد میں ایک سین تھا جس میں وہ رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ وہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں پہ سی سی ٹی وی ایویڈنس دیکھا ہے, تم نے میرا لاکر کھولا ہے اور اس میں سے وہ نکالا. میں نے کہا لاجیکلی سارا غلط ہے. آپ جاتے ہو, آپ جا کے پہلے ایک سائن کرتے ہو
اگر آپ سائن کر رہے ہو تو آپ کو نظر آ جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے کس نے لاکر کھولا ہے. وہاں پہ آپ کا پیج ہوتا ہے, ہاں جی, جو لاکر آپریٹ کرتے ہیں آپ کا پیج ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. مجھے سی سی ٹی وی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بینک مینیجر کے پاس جاؤں گی اور میں نے کہا پھر اس کو ہم چینج کر دیں. میں نے پورا سین چینج کروایا کہ میں نے وہاں پہ سائن دیکھے ہیں اور وہ آیا تھا پہلے اور وہ پیسے نکال کے, اور میں نے اس کو تو میں لاجکلی بہت چیزوں پہ بحث کرتی ہوں کہ نہیں یہ لاجک ہی نہیں بن رہی اس چیز کی, یہ تو لاجک ہی نہیں بن رہی اس چیز کی. اور میں ایک اور چیز کا بھی اپنی گریٹنس کے بارے میں بتا رہی کہ میں بہت چیزوں کا خیال رکھتی ہوں. میں 6 سین پیچھے بھی جاتی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ دکھاؤ پچھلے سین میں جب میں دروازے سے باہر نکلی تھی میرا موڈ اور ٹون کیا تھا, کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہم شوٹنگ کر رہے ہیں. بالوں اور کنٹینیوٹیز کا تو میں خیال رکھتی ہوں, لیکن میں جب نکلی تھی اس دن مجھے کیا پتا 1.5 مہینے پہلے میں نے کس ٹون میں اس دروازے سے نکلی تھی اور اب میں لاؤنج میں آ رہی ہوں, تو میری ٹون میچ کرنی چاہیے نا. تو پھر میں وہ دیکھتی ہوں. نئے بچوں کو نہیں ہے اس چیز کا خیال, بیکاز آپ کہیں سے کوئی موڈ لے کر آتے ہوتے ہیں, آپ اگلا سین دیکھتے ہو اس میں وہ بچہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایکٹر کوئی اور کر رہا. ارے یار تم نے دیکھا نہیں تھا کہ تم اس سین میں کیا کر کے نکلے تھے وہاں سے, اگلے منٹ سے ٹھنڈے ٹھنڈا آ رہے ہو بازو لپیٹتے ہوئے, اب یہ اندر شیشہ توڑ کے آئے ہو. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یو ہیو ٹو گو بیک, سی واٹ یور ایموشن واز, ویئر ور یو, واٹ ور یو تھنکنگ ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ دین کنٹینیو دیٹ. سوشل میڈیا کی وجہ سے تو نہیں ہوا کہ جو ہمارے سوشل میڈیا اسٹارز ہیں ہم ان کو سب کچھ الاؤ کر رہے ہیں لیکن ٹیلنٹ جو ہے وہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے. نہیں, آئی گیس ٹیلنٹڈ بھی ہیں, بٹ آف کورس دیر آر سو مینی پیپل ہو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی آن ٹی وی اور ٹو بی ان دس پوزیشن ٹو بی ایکٹرز, بٹ دے آر دیئر بیکاز دے آر سوشل میڈیا اسٹارز. کیا کریں, چلو یہی نیا زمانہ ہے, نہیں چلنا پڑے گا ساتھ میں. یو ہیو ٹو. میں بناؤں گی اپنا بھی یوٹیوب چینل ضرور ضرور بنائیں. People have been saying this to me for the past 5 years. I'm too lazy for it. بہت محنت کا کام ہے یار, یہ کرنا آسان ہے. پھر ایڈٹ پہ بیٹھو, پھر لگاؤ, پھر کلپس, جاب کے ساتھ تو بہت ہی مشکل ہے. Oh, it's very difficult. I can't do this. فیوچر میں اب آپ کا صرف شعر ہی آ رہا ہے؟ ابھی فی الحال شعر, مائٹ ایک اور ہے سیریل کا اسکرپٹ آیا ہوا, میں پڑھ رہی ہوں ابھی, میں نے پہلی ایپیسوڈ شروع کیا, ابھی آگے نہیں کیا. سو یا ایونچولی کچھ نہ کچھ تو سائن کروں گی. اور ابھی سیریز ہماری ایڈٹ پہ چلی گئی ہے سونی لیو کی, شندور. اوکے اوکے, اچھا آپ شندور میں بھی ہیں؟ I'm playing Sanam's mother. اوکے, وہ کیسا سین رہا؟ Oh, it was amazing. Asim تو I love Asim. Asim makes everything so beautiful. وہ ہر ان کا نا ہر فریم پینٹنگ لگتا ہے. وہ اتنا خوبصورت بناتا بھی اور اتنا سمجھ کے اور اتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے. I love working with Asim. So it was a great opportunity. بہت مزہ آیا. فن تھا میرا, but it was good. کب تک کس کی سننے میں؟ I don't know, ابھی تو ایڈٹ پہ it's going to be on Sony Live, Sony Live. Sony Live. ہاں, میں تو Sony Live کے تھرو مجھے کہہ رہا تھا Sony Live ہونا چاہیے, میں نے کہا پتہ نہیں آتا ہی نہیں یہاں پہ. اور پھر وہ لگا کے دیکھنا نا کیا ہوتا ہے وی پی این. ٹھیک ہے. ہاں تو اور کیا, میں نے تو ایس پی این کو خریدا ہوا وی پی این. Okay. I pay for it monthly, so I watch my Hulu and HBO and everything. اوکے. سو جی یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکشن تھی. بہت مزہ, ہاں نہیں, it was so good so that we talked about the body of work rather than you know کہ فلانا کا کیا فلانا کیا. نہیں مجھے وہ پسند بھی نہیں ہے. Thank you Arsalan, this was so much fun, so much fun. وہ پھر بلا وجہ ہم کیوں کسی کو, ہم اپنے ہی کام کے لیے, اسپیشلی میرے جیسے انسان کے ساتھ تو क्षमा کر دو مجھے. بہت مزہ آیا. تھینک یو, مجھے بھی بہت مزہ آیا اور بہت شکریہ آنے کے لیے یہاں پہ. نہیں, not at all, not at all. بس this was great fun. Thank you so much.